बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ये जो नावल है ये वनी बेस्ड है, तो वनी बेस्ड नावल हमने रीड करना है। वनी बेस्ड है, जालिम जो किरदार है और इनोसेंट हीरोइन है, रिवेंज पे है। तो ये हमने रीड करना है, ठीक है। तो पहले कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन हम ना नावल को रीड करेंगे। कमेंट्स कम हैं आज। अस्मा दिल, ब्यूटीफुल एपिसोड, नाइस स्टोरी, थैंक यू। नैना खान, नाइस नावल। मैं तेरा लिबास सुबह, नीलम रियासत की बात कर रही हैं। ये वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट नावल है। नीलम के सारे मेरे फेवरेट होते हैं। मास खान, ज़बरदस्त, अमेजिंग। दीवाना मुझसे नहीं कह रहे हैं। फैसल खान, इंटरेस्टिंग नावल। तुमान मेरी जान। और ब्यूटीफुल स्टोरी, हुदा शफीक, बात एहसास की कह रही हैं। मरियम खान ने दिल दूल भेजे हैं मुझे। सैयद ज़िशान, नावल अच्छा है। और इरीज, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी तक ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर से भी दोबारा जाना रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाने ना। तो भी बस ऐसे ही है, कभी भी ख़राब हो जाती है। मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, आपकी नावलिस्ट बहुत अच्छी है और बीच में आपकी पंजाबी सोने पर स्वागत। थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली वेरी ऑनर फॉर मी कि आपको पसंद आता है। आपने इंस्टाग्राम पे पंजाबी सॉन्ग लगाया था, वो मैंने सुना, यूट्यूब पे बहुत अच्छा लगा। मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती, लेकिन आप पंजाबी में जो जो बोलते हैं मुझे बहुत मीठा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर रही हैं। बाकी भी अगर मुझे इंस्टा पे भी देखना चाहते हैं तो इंस्टा पे भी मैंने ना अभी अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया है, तो वो उधर भी मुझे विज़िट कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरे नेम से ही है आईडी, अरीज सलीम सर्च करेंगे और नावल ऑर्चिड नीचे मेरी बायो वगैरह आ जाएगी, ठीक है। मंसूर खान, नाइस स्टोरी। मास खान, वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स डियर, वेलकम। तमीर खान, वालेकुम अस्सलाम, आप सबको जश्न मिलादुल नबी मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। मलिक सबा, वालेकुम अस्सलाम। नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का भी, मेरा मोस्ट फेवरेट नावल है। थैंक यू सो मच रीड करने के लिए। वेलकम माय डियर। स्टार्टिंग में तक्की बेचारा इसके साथ बुरा हुआ, बुरा तो बेचारी इर्सा के साथ भी हुआ, नो डाउट यार, दोनों के साथ ही हुआ। हाँ जी, सारी कमीनगी खिलाड़ी उस बंदी ने है, नूर ने, उसकी बहन ने, सारा कुत्तापन किया ही उसने है। बाकी बाप, यार ऐसे बंदे को मैं बाप बोल ही नहीं सकती जो अपनी बेटी को मरने के लिए उधर छोड़ के चला गया। इतना बेगैरत आदमी था कि ना उधर ही छोड़ के फेंक के चला गया अकेडमी में। लाना था ऐसे बंदे के ऊपर। हाँ, इरसा की दोस्त ने शौक तो होना ही था कि यार दी बेस्टी का विआह हो गया टीचर दे नाल, भी तो टीचर तो मां सदके चली जाए, फिर रूड, खड़ूस, अकड़ू। हाँ जी, गुस्सा नाक से सवार, रूड बंदे के नाप पे ही सवार रहता है। अच्छा, वो पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा जब वो पूछ रहा था कि वो स्टूडेंट्स ने बताया कि वो फलाना टीचर के फादर की डेथ हो गई थी, तक ही साहब का फादर है हाले। मैं लगता वो जो टीचर है ना वही 1962 ਦੇ होने हैं। तो टीचर ही जो 1962 ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਤੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਰਤ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਰਸਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। हाँ, तक्की बेचारे ने अपना कंबल ला के दे देता। वैसे एडी ठंड दे विच मैं तो अपना कंबल किसी ने भी देवां भाई, मुझे खुद बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मुझे इस साल तो मुझे गर्मी भी बड़ी लगी है, लेकिन मुझे ना सर्दी, एक्स्ट्रा सर्दी लगती है मुझे। तो भाई इस कंबल अपना अपना, कंबल के मामले कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कंबल अपना अपना। हाँ, इरसा ने बस तक्की को ज़्यादा ही सवार किया हुआ था सर पे। उतो पढ़ाई की रिपोर्ट खराब आ गई तो फिर तक्की का गुस्सा तो जायज़ सी ना कि तेरी वस्ते सी इत्थे रहने पे हर चीज़ छड़ चढ़ा के तेरा साल ना जाया होवे तो तू अगों नवा ही जान चाड़ रही। वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि यार जस्ट पेपर दिलवाने के लिए भी तो आ सकता था ना, पढ़ा नूं घर लैंदा, चला जाता घर लैके, ना कॉलेज जाना एडा ज़रूरी तो नहीं है। बाहर निकाल दिए क्लास से। आहो यार, वो तो पर्सनल दुश्मनी थी, वो तो वो अल्लाह ललान और वो ढकी छुपी बात तो है नहीं कोई। हाँ, टीचर्स ने बड़ी बातें लगाई, लेकिन वो उसकी कंडीशन भी ख़राब होगी। लेकिन इस तरह की टीचर तो मुझे जहर लगती है, बंदा कुत्तों के आगे डालते हैं ऐसी बंदियों को ना। हाँ, तकी ने उसका ख्याल भी रखा। बिशपा सही कह रही थी कि इर्सा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये तो है। बाकी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखे। फ़नी समीर, स्टोरी बहुत प्यारी है डियर। इस स्टोरी के कितने पार्ट्स हैं यार? इसके बस 2 पार्ट्स थे जो मैंने अपलोड कर दिए हैं, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट।
اسما دل زبردست ایپیسوڈ، نائس اینڈنگ، لولی اسٹوری، تھینک یو اسما۔ روبی شیخ زبردست ناول، ریڈنگ اسٹائل از سو گڈ، تھینک یو۔ ہم کو ہے تیری نظر میں رہنا بائی مریم عزیز کی بات کر رہی ہیں آپ۔ مبصرہ کاشف، ویری ویری گڈ، تھینک یو۔ چلیں اب کمنٹ سیکشن اختتام کو پہنچے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ نہ سمجھ تھی، بے وقوف تھی، جب ہی نرمل کے اصرار پر اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ نرمل جس کام کے لیے اسے ساتھ لائی وہ کتنا برا اور گھٹیا کام ہے۔ اب جو نرمل کو کونے والی میز پر اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف دیکھا تو اسے خود پر جی بھر کے غصہ آیا کہ وہ کیوں نرمل کی باتوں میں آ کے یہاں ریسٹورینٹ میں چلی گئی۔ وہ بے شک 16 سال کی تھی، لیکن نرمل کو یوں بے باکی سے لڑکے سے باتیں کرتے اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے کافی پیتے ہوئے یوں ہی خیال آیا کہ اگر اسے یہاں بیٹھے اس کا باپ یا باپ کے جاننے والا دیکھ لے تو کتنا برا ہوگا اس کے ساتھ، اس کا باپ کیا سوچے گا۔ اسی سوچنے سے جھٹکے سے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نرمل پر لعنت کے 2 بول بھیج کر ہوٹل کے داخلی دروازے کے پاس پہنچی تھی کہ فائرنگ کی زوردار آواز سنائی دی۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی اور ایسی چیخ اس کے آگے پیچھے لوگوں نے ماری تھی۔ فائرنگ کی آواز جب بالکل دروازے کے پاس آنے لگی تو ریسٹورنٹ میں موجود ہر فرد نے اپنی جان بچانے کی خاطر آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ اس نے بھی بھاگنا چاہا لیکن اس کی ہمت وہیں دم توڑ گئی۔ اسی اثنا میں کوئی بھاگتا ہوا اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ گرنے لگی تھی جب ٹکرانے والے نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کو باندھ لیا۔ اس نے بے ساختہ چیخیں بلند ہوئی۔ آہنی گرفت والے نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ چیخیں مارتے مارتے اس کا ماتھا اس شخص کے گلے میں لٹکے تویز سے ٹکرایا اور اس کی نظروں نے تویز دیکھ کر اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا تو دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ خان یعنی خودکش بم بار۔ گرفت والے کا سینہ بھی چوڑا تھا، یقیناً اس نے بارودی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ذہن میں آئے نکتے کو جھٹلا نہ سکی اور اب کی بار جو اس کی چیخیں بلند ہوئی آسمان کو بھی چھو آئیں۔ اتنی بلند ہوتی چیخوں پر گرفت والے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن وہ سر دائیں بائیں جھٹکنے لگی۔ مجبوراً بازل خان کو جما کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا اور اس کے لاکھ چھڑانے کی کوششوں کے باوجود اسے نہیں چھوڑا۔ ایسا کرتے وہ نہیں جانتا تھا وہ کامنی سی لڑکی اس کے بازو میں جھول جائے گی۔ لڑکی کا سانس بند ہو گیا تھا اور ساتھ اس کا بھی۔ ماں سو دے کے چلی جائے، ایڈے ہلکے دی سی، یہ دمے کی مریض ہے، سانس پھوٹنے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ شکر ہے وقت پر آپ لے، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائیں گی؟ اس سے وقت پر حویلی پہنچنا تھا کہ بابا جان کی کوئی 101 کال آ چکی تھی۔ اب اس لڑکی کو یوں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جایا جا سکتا تھا، یہاں ٹھہرنا اس کی مجبوری تھی اور حویلی پہنچنا بہت ضروری تھا۔ ابھی ڈاکٹر اس نے پوچھا 1 آدھ گھنٹہ لگ سکتا ہے اور تب تک بابا جان کی جان سولی پر لٹکی رہے گی۔ اس نے سوچا اور گہری سانس لے کر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ 1000 کے کئی نوٹ اس کے ہاتھ میں آئے اور اس نے بنا گنے اور دیکھے سب ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیے۔ پلیز اس لڑکی کا خیال رکھنا ہے جب تک یہ ہوش میں نہیں آتی تھی، ان کے پاس رہنا اور ان سے ایڈریس وغیرہ لے کر ان کو باحفاظت گھر تک پہنچا دیجیے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا جتنے سارے نوٹ دیکھ کر کھیل اٹھا تھا۔ ایڈے سارے نوٹ آتے تو ڈاکٹر جان تو بھی جائے گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسا ہے کہ مجھے جلدی حویلی پہنچنا ہے، بابا جان بہت سخت پریشان ہے ورنہ میں خود یہاں رکتا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں سائیں، میں ان کا مکمل خیال رکھوں گا۔ پیسے پکڑتے ہوئے ڈاکٹر نے بے حد عاجزی کا ثبوت دیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں ایک نظر انہیں دیکھ لوں؟ ایسا ہے سائیں، ہم انہیں ذرا وارڈ میں منتقل کر لیں، پھر آپ دیکھ لیجیے گا، ابھی ذرا مشکل ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے ذرا سا پیشانی کو رگڑا اور کچھ سوچا۔ یار بڑی دیر ہو جائے گی، آپ ان کا خیال رکھیے گا، مجھے جانا ہے۔ وہ کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ دوڑاتا پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر نے زور زور سے سر ہلایا۔ وہ باہر نکلا تو ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو غور سے دیکھا۔ واہ مولا تیری کرم نوازیاں۔ ڈاکٹر پیسوں کو چوم کر فوراً آگے بڑھ گیا کہ کوئی اور نہ دیکھ لے اور دروازے کے پار زمین پر کرو فرش سے چلتے بازل خان نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور مسکرا دیا۔ حریص لوگ، اس نے سوچا اور جیپ میں جا بیٹھا۔ اسے ہوش آیا تو خود کو نامعلوم جگہ پر دیکھ کر دل اچھل کر حرک میں آ گئی۔ ایزی ایزی، ڈاکٹر نے اسے اٹھتے دیکھ کر بے ساختہ کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ آپ ہسپتال میں، آپ کو خان صاحب یہاں لائے ہیں۔ اگر آپ بہتر محسوس کریں تو پلیز اپنا ایڈریس وغیرہ بتائیں تاکہ آپ کو گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ حیران ہوئی کہ یہ خان صاحب ہے کون ہے بھلا جو اسے یوں اٹھا کر یہاں ڈال گیا؟ پھر ریسٹورنٹ والا واقعہ اس کے ذہن میں دوڑا۔ اس کے اندر سنسناہٹ پھیل گئی۔ تو اس شخص نے دھماکہ کر دیا ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر سے لائے، سب کچھ صحیح سلامت تھا، وہ زندہ تھی۔ وہ شخص تو مجھ سے لپٹا تھا، پھر اس خودکش دھماکے میں کیسے بچ گئی؟ اس کے ذہن میں دور تک یہی سوال گونج رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ سنیں، میں زندہ ہوں کیا؟ اس کے بچکانا سوال پر ڈاکٹر دھیرے سے مسکرا دے۔ کیوں، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ میں معذور تو نہیں ہوئی؟ اس نے پھر سے ہاتھ پیر ہلا کر اپنے صحیح سلامت ہونے کا یقین کرنا چاہا۔ بی بی آپ زندہ ہیں، مکمل ہوش میں، آپ کا کوئی کون سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو آپ معذور ہوتی؟ صرف دم گھٹا تھا اور اب آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ڈاکٹر مجبور تھا کہ اسے مکمل جواب دیتا کہ بادل خان سے انگن پیسے جو لے کر جیب میں ڈال رکھے تھے، ورنہ اب تو اس کا اپنا ذاتی کلینک میں ڈیوٹی ٹائم شروع ہونے والا تھا اور وہ یہاں سے فوراً بھاگنا چاہتا تھا، لیکن خان صاحب کے پیسے ان کے غصے کا خوف اسے یہیں بیٹھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ سمجھی تھی یا نہیں، مگر اس نے سر ہلا دیا، حالانکہ وہ بے چین اب بھی تھی۔
कि जब खुदकश बमबार इसके साथ लिपटा था तो वो धमाके में ज़िंदा बच कैसे की, और वो भी सही सलामत। हैरत है। प्लीज़ आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दें, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। डॉक्टर की बात पर इसे फ़ौरन अपने बाबा का ख्याल रहता है, जो झुरझुरी से आगे करीने इसका रेस्टोरेंट में बेवजह मौजूद होना और फिर धमाके में उड़ जाना, फिर बच गई अस्पताल तक पहुँच जाना। पता चलो तो इनकी हालत तो कैफियत क्या होगी। यूँ भी इसके इम्तिहानात हो रहे थे परसों, आखिरी पेपर से अगर बाबा को इस बाकी की भनक भी पड़ गई तो इसे पेपर नहीं देने देंगे। वो पहले इसकी वजह से बहुत खौफज़दा रहते थे, अब तो और हो जाएंगे। और वो आखिरी पेपर ना देकर सब कुछ गंवा देती। बेहतर था बाबा को खबर ना ही होती। तभी इसने बिना सोचे समझे निर्मल का नंबर डॉक्टर को लिखवा दिया, जो अगले 15 मिनट में इसके पास ही। तुम जिंदा हो रिमल? वो इसे भी जिंदा सलामत देखकर हैरान होगी। हाँ, अब तक तो जिंदा हूँ, लेकिन अगर तुम ना मिलते तो तुम्हारे बाप ने ज़रूर मुझे ऊपर पहुँचा देना था। निर्मल ने इसकी गुमशुदगी से पहले ही तपी हुई थी, अब तो इसके सारी हो गई। तुम गायब कहाँ हो गई थी बदतमीज़ लड़की? सारे रेस्टोरेंट में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मर चली थी मैं, हत्ता कि टेबल कुर्सियाँ तक खंगाल डाले कि शायद किसी से चिपकी हुई हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मनहूस जो आपन वो भी बिगड़ी। ना तुम मेरे साथ लाती, ना वो धमाका होता। इसकी बात पर रिमल चौंकी। धमाका? कौन सा धमाका? वो जो रेस्टोरेंट में हुआ था वो धमाका नहीं, फायरिंग हुई थी, वो भी हवाई, सिर्फ रोड पर। लेकिन खुदकश बमबार तो मेरे साथ चिपका था। वो इसी बात में उलझी हुई थी। अरे कौन सा बमबार? हेलो लेडीज़, प्लीज़ अब आप यहाँ से जा सकती हैं, मुझे भी कुछ काम है, मुझे निकलना है। डॉक्टर ने तब कर दरमियान में मुदाखलत के, वे दोनों नॉन स्टॉप बोल रही थी। इस बेचारे की तरफ देख ही नहीं रही थी जो बवजह बेमजबूरी वहाँ खड़ा था। डॉक्टर की बात पर वो दोनों तेज़ी से सर हिलाकर उठी। प्लीज़ खान साईं, पूछे तो ये लाजमी बताइएगा कि मैं आखिर तक आपके पास ही खड़ा रहा था। डॉक्टर महानूर से मुखातिब था। रिमल ने हैरत से महानूर की तरफ देखा। ये खान साईं कौन है? महानूर ने जवाबन कंधे उचका कर अपनी लाइलमी का इजहार कर दिया। तभी रिमल का सेल फोन बज उठा। स्क्रीन पर शहबाज महमूद का नंबर देखकर रिमल के हाथों पैरों से जान निकल गई। तुम्हारे बाबा का है, वो रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। जल्दी से कोई बहाना बनाओ वरना दोनों का कत्ल यकीनी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल सॉरी, हम लेट हो गए, हम दोनों मंगला डैम पर आए थे, गाड़ी ख़राब हो गई। ना ना प्लीज़ गाड़ी ना भेजना, अब तो गाड़ी ठीक भी हो गई, बस यहाँ मेगा मार्ट में है, थोड़ी देर में शॉपिंग करनी थी, बस अभी पहुँचते हैं, ओके बाय। इसने सारी बात एक ही सांस में ख़त्म की और फ़ोन बंद करके एक लंबी गहरी सांस ली। यार अगर बाबा को पता चल गया तो? वो सहम कर बोली। एक तो तुम डरपोक बहुत हो, तो क्या करूँ, मुझसे दोगलापन नहीं होता। वो हंसी हुई। तो ये लो फ़ोन, बाबा को बता दो सब, मुझे डर लगता है। छोड़ यार, मैंने इतनी बुज़दिल लड़की सारी ज़िंदगी में नहीं देखी। लड़कियों को बहादुर होना चाहिए ताकि लोग इन्हें शेरनियाँ कहें। शेरनियाँ? ये शेरनी तुम ही बन सकती हो। खौफनाक बंदा देख के मेरा तो दम पहले ही घुटने लगता है। मैं भला कैसे बनूँ शेरनी? पता है क्या, तुमने जो खुद सख्त डर खौफ अंदर घुसा रखे, इन्हें तुम्हें इतना बुज़दिल डरपोक और गिद्दड़ बना रखा। ओ सॉरी, गिद्दड़ नहीं, गिदड़ी। आखिरी जुमले पर वो कहका लगाकर हंसी तो इसने ज़ोर से एक मुक्का इसके कंधे पर जड़ दिया। दफ़ा हो तुम। वो कमरे में दाखिल हुई तो शहबाज महमूद ने तेरी से कुछ पीछे छुपाया। क्या शॉपिंग की मेरे बेटे ने? तकिए के नीचे कोई चीज़ छुपाते हुए इन्होंने यूँ ही पूछा तो वो बौखला गई। वो बाबा शॉपिंग तो रिमल को करनी थी। इसके बौखलाए हुए अंदाज पर शहबाज महमूद ने चौंक कर इसे देखा। सब खैरियत है ना? बाबा की ज़ीरक निगाहों की ताब न लाते हुए वो इनके पास आ बैठी और इनके कंधे पर सर रख दिया। बाबा परसों मेरा पेपर है और मुझे पता है मुझे सारी रात जागना है। शहबाज महमूद ने मासूमियत से कहा तो इसकी हंसी निकल गई। कितने सियाने हैं आप? इसकी बात पर वो हंसती है। तुम मुझे ये बताओ, अपनी मेडिसिन ली? बाप की बात पर वो झूठ नहीं बोल सकती थी, तभी सर झुका दिया। कितनी लेज़ी हो तुम, मानो। एक वक्त की दवा छोड़ने पे जानती हो तुम्हारी हालत कैसे हो जाती हो, तुम फिर भी सुस्ती दिखाती हो। बाप की ज़रा से सरजनिशनी से नादम सा कर दिया। ओके तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवा ले आऊँ। और ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफ़ी? इन्होंने उठते हुए पूछा। जो मेरे बाबा भी हैं। तभी स्ट्रॉन्ग सी चाय चलेगी? बिल्कुल। इसने सर हिलाया तो शहबाज महमूद मुलाजिम को आवाज़ देते बाहर निकल गए। इसने गहरा सांस लिया। वो अभी ने क्या बताती कि दवा के बगैर ही इसको अस्पताल जाना पड़ गया था। तभी इसकी नज़र तकिए पर पड़ी जिसके नीचे शहबाज महमूद ने से देखते कुछ छुपाया था। इसने यूं ही गैर इरादी तौर पर तकिया उठा दिया। नीचे स्याह रंग का पिस्तौल पड़ा था। यकीनन वो आज फिर इसे निकाल कर साफ करे तो इसे देखकर छुपा दी तो वैसी चीज़ों से डर जाती थी। डर तो वो अब भी गई थी। इसने झटके से तकिया पिस्तौल के ऊपर रख दिया था। अच्छा जी, की चल रहा है? केड़ियां दवाइयाँ खादियाँ, सानू भी कुछ दस दो। मैं कहती हूँ बाजिल खान, बात मान ले मेरी। 35 वर्ष का हो गया तू, तेरी उम्र पीछे नहीं आगे ही आगे जा रही है। आज नहीं तो कल बुढ़ा हो जाएगा और क्या यूं ही बेसहारा रहकर ज़िंदगी गुजार पाएगा? अपना मन चाहा मौजू याद आ गया तो उनके सीने में बाएं जानिब शदीद दर्द ने फिर से सर उठाया था। देख पाजिल, मैं तेरी माँ हूँ, मेरे दिल में भी तेरे लिए अरमान है। मैं तुझे सहरे में सजा और घोड़ी पर चढ़ा देखना चाहती हूँ। बीजान की लजाजत से भरपूर आवाज़ इसके चेहरे पर तारीख सा सहरा साया आकर लहराया और वहीं ठहर गया। आंखों में ऐसी सुर्खी उतरी कि वहीं जमकर रह गई। इसने बहुत तकलीफ दे सांस अंदर खींची। बीजान ने तासुब से देखा और इसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। मान ले बात मेरी, तेरे फ़ायदे की है। प्लीज़ बीजान, जो बात नामुमकिन है इसके लिए बहस करना बेसूद है। इसका लहजा तुर्शी लिए हुआ था। बीजान के माथे पर सलवटें पड़ गई। क्यों बेवकूफ़ाना ज़िद्दे लगाता है? मुझे ये बता, तू बैठा किसके आसरे पर है?
جس سے تو محبت کرتا تھا مدتوں ہوئی، اس کا تو کفن بھی میلا ہو گیا، اب کیا قبر میں بھی بیٹھ کے ساری رات گزار رہی ہیں؟ بی جان کی بات پر وہ تڑپ ہی تو گیا۔ جو دل میں زندہ ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں بی جان، صنوبر میرے دل میں وہ زندہ ہے، اس کی قبر ہی میں میری متاع حیات ہے۔ مردوں کو زندہ کہنے والے تیرے جیسے بے عقل ہوتے ہیں، پلیز بی جان۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھنا چاہا، وہ سمجھ گئی مگر تعصب سے بھرپور سانس لے کر اتنا ضرور کہا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے بازل خان، یہاں کوئی زندہ ہوگا تب نہ۔ اس نے اندر ہی اندر گرتے آنسوؤں کے ساتھ سوچا۔ درد کی ایک اور تیز لہر جسم میں دوڑی۔ جا، تجھے تیرے بابا صحیح بلا رہے ہیں۔ بی جان نے اس پتھر سے سر پھوڑنے کے بجائے ایک بار پھر چپ ہو جانا بے در سمجھا موضوع بدل دیا۔ وہ سر ہلاتا اٹھ گیا۔ عادل لالا کہاں ہے؟ مظفر آباد گیا۔ خیریت؟ کوئی میٹنگ تھی اس کی؟ کتنے دن رکیں گے وہاں؟ شاید ایک ہفتہ۔ نوال بھی ساتھ کے دیکھ لو، بندہ شادی شدہ ہو تو جہاں چاہے بیوی کو لے کر گھومے پھرے۔ بی جان کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بات گھما پھرا کر پھر سے شادی پر لے آئی۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ بی جان مایوس ہو گئی۔ پتہ نہیں میں کب وہ دن دیکھوں گی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ماں کی بڑبڑاہٹ سنی۔ بابا سائیں کے پاس آیا تو انہوں نے ایک چمکتا دمکتا بنڈل اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا بابا سائیں؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ اپنے کشمیر کی چند خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں تو تمہارے لیے منگوائی ہیں، انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ کس لیے؟ اس کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل پڑے۔ تم بچے نہیں ہو بازل خان، زیان خان نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہا تو اس نے چپ نہ رہا گیا۔ یہاں کوئی بھی بچہ نہیں ہے بابا سائیں۔ بے شک گئے وقت کو کوئی واپس نہیں بلا سکتا، آنے والے وقت کو تو تھاما جا سکتا ہے نا۔ تم فضول ضد کر رہے ہو۔ معذرت بابا سائیں، آپ جانتے ہیں صنوبر کے بعد کسی کو بھی اپنا نہیں سکتا۔ صنوبر تو عرصہ مر بھی گئی۔ مری نہیں، ماری گئی، اس نے تصحیح کی۔ اس کا جرم ہی ایسا تھا۔ صرف دوستی نبھانا اتنا بڑا جرم ہے کیا؟ صرف دوستی نہیں، ہماری نسل کو داغ لگانے کی بھی اس نے کوشش کی تھی۔ بابا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، افشین آپی نے خود محبت کی تھی، صنوبر نے محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس کا قصور صرف اتنا تھا، وہ افشین اور سفیان کی ملاقاتوں کی عینی گواہ تھی۔ نام مت لو اس ذلیل کتے انسان کا۔ زیان خان کا چہرہ غصے کی شدت سے بھڑک اٹھا، ایسی سرخیاں بازل خان کے چہرے پر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے جو کیا اپنی نسل، اپنے خاندان اور اپنے نسب کو بچانے کے لیے کیا۔ اب افشین اور سفیان کو قتل کروا دیتے، لیکن صنوبر کیوں؟ وہ بے بس ہوا آواز کام کی۔ افشین نے ہمارے خاندان کا نام ڈبونے کی کوشش کی اور صنوبر نے اس کا ساتھ دیا۔ جتنا جرم افشین کا تھا اتنا ہی جرم صنوبر کا بھی تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں بابا سائیں، آپ لوگوں نے افشین اور صنوبر کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بکواس بند کرو۔ وہ ہمارا حسب نسب ڈبونے پر لگی تھی اور ہم ان کے ساتھ بہتری کرتے۔ تم میرے سپوت ہو بازل زیان خان کے، کیا تمہیں خاندان کی عزت، اپنے باپ دادا کی عزت عزیز نہیں؟ زیان خان کی چنگارتی آواز پر وہ کچھ نہ بول سکا۔ بے شک وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ اتنے اعلیٰ خاندان کی بیٹی ایک گھٹیا خاندان کے لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا رہی تھی اور اس کی سہیلی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کا جرم واقعی ناقابل معافی تھا، لیکن یہ دل بہت بے ایمان تھا، جس کی سہیلی صنوبر کے پیار میں ڈوبا ہوا تھا، جس میں کسی اور کی گنجائش نہ تھی نہ جگہ۔ پھر کیسے وہ بی جان اور بابا سائیں کی بات مان لیتا؟ اچھا، یہ قصہ ہوا۔ بازل خان، بہتر ہے تم شادی کا فیصلہ خود کر لو، ورنہ مجبوراً مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ زیان خان بے حد سنجیدہ تھے۔ آئی ایم سوری بابا سائیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس نے بھی آرام سے کہہ دیا۔ میں مجبور ہوں مجھے عادل کے برابر تمہیں بھی حصہ دینا، مگر تمہاری شادی کے بعد۔ اور میں بھی مجبور ہوں، میں نے صنوبر کو کال دیا ہوا ہے۔ تمہیں زندہ لوگوں کی بجائے مرے ہوئے لوگوں کے لیے کال زیادہ عزیز ہے، آپ جو بھی سمجھ لیں۔ زیان خان اسے دیکھ کر رہ گئے۔ چلو ہن دیکھنے زیان خان دی جت ہوندی ہے سیان دے پتر دی۔ رات آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ ساری رات دل بین کرتا رہا، آنکھیں روتی رہی۔ بیڈ پر پڑے صنوبر کے تمام خط بولتے رہے، گئے وقت کی باتیں بتاتے رہے اور اسے بے حساب رلاتے رہے۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اس کی ہمراز، ہر چیز میں، ہر کھیل میں اس کی ساتھی۔ بڑی ہوئی تو اس کے ساتھ کی تمنا جاگی، لیکن برے وقت نے برا کیا۔ کسی کی سزا اس کا بھی مقدر بن گئی، سہیلی کا ساتھ دیتے رہتے اپنی جان گنوا دی اور ساتھ اس کی جان بھی لے گئی۔ بازل خان نہ پیڑی ہوئی۔ وہ نالائق کہاں ہے؟ صبح منشی زمینوں کے کاغذات لے کر اندر آئے تو بابا سائیں کو خود بدھ لگ گئی۔ سو رہا ہے، بی جان نے کاغذوں کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دن کے 11 بج گئے، میں نے 2-3 بار باہر بلایا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے کہو منشی آیا، وہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ میں اس ضدی لڑکے سے عاجز آ چکا ہوں، وہ تپے۔ اس سے کہو کل ہماری زمینوں کا فیصلہ ہے، میرے کہے بنا خاموشی سے عدالت چلا جائے۔ آج تو اس نے اپنی عدالت لگا رکھی ہوگی۔ بی جان نے گہری سانس لی۔ عجیب انسان ہے، لوگ 10 عورتیں ایک ساتھ رکھ لیتے اور یہ ایک ہی عورت کے پیچھے مر رہا ہے، اور وہ بھی مری ہوئی عورت کے پیچھے۔ بی جان نے تصحیح کی اور منشی سے کاغذات لے کر پڑھنے لگی۔ زیان خان نے غصے سے لب بھیج لیے۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا بکھرا سراپا دیکھ کر تخت پر بیٹھی زمر آپا نے گویا اس کی مشکل کا حل نکالا۔ آپ سب جانتی ہیں۔ سوجی اور دکھتی آنکھوں سے کو اس نے انگوٹھی اور شہادت کی انگلی سے اندر کی جانب دمایا۔ دیکھ میرے بھائی، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ صنوبر کی موت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ بے قصور تھی۔ زمر آپا کی بات کو اس نے راستے میں روک دیا۔ یہ تم کہتے ہو نا، ورنہ اس کا قصور افشین جیتا ہی تھا۔ اس نے افشین کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ اسے بھاگنے کے لیے اپنا برقع تک دیا۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ بے قصور تھی؟ وہ کچھ بول نہ سکا۔
وہ بے قصور نہیں تھی بازل خان، ہمارے جو ریت روایت ہے وہاں یہی قصور اصل جرم ہوتا ہے۔ بابا صاحب نے حکم دیا، عادل اور شیان نے سادبی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سارے خاندان کو خبر ہوگی، پھر کیسے وہ اپنی قصوروار بیٹی کو چھوڑتے، اسے زندہ رہنے دیتے، اور جب بیٹی کا بھی گلا کاٹ دیا تو اس کی ساتھی کو زندہ رکھ کر وہ آستین کا سانپ کیسے باندھتے؟ زمر آپا کے کھردرے لہجے پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بات سچ تھی، مگر بے ایمان دل تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ دل اب بھی بے قرار تھا، اس مرے ہوئے وجود کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اندر محبت سانس لیتی تو باہر وہ جیتا تھا۔ اچھا جی، لڑکیاں تو سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ دیکھے سائیں یہ کتنی خوبصورت ہے، میرے بازل کے ساتھ بیٹھی کتنی جچیں گی۔ بی جان زیان سائیں کے پاس ساری تصویریں پھیلائی بیٹھی شوق سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں واقعی یہ تصویر بازل نے دیکھی؟ انہوں نے تصویر غور سے دیکھتے پوچھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ بی جان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ اسے منا کر ہی رہیں گے۔ وہ لکیر کا فقیر ہے حاجرہ بیگم، اس کی طبیعت آپ پر گئی ہے۔ انہوں نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ تے اور کی تیری گندی اولاد نے تیرے تو ہی جانا۔ اس کی محبت کا قتل ہم پر واجب تھا۔ جب ہم نے اپنی سگی اولاد کو نہیں بخشا تو پھر غیر تھی۔ سائیں کا لہجہ دہکتا ہوا تھا، سگی اولاد کے لیے بھی طرز کی گنجائش نہ نکلی۔ بی جان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میری جھلی بیٹی، انہوں نے سوچا۔ حاجرہ بیگم ہمارے لیے محبتوں سے زیادہ خاندان کی عزت اہمیت رکھتی ہے۔ خاندان پر حرف آئے ہم میں سے کسی کو قبول نہیں۔ انہوں نے اپنے مخصوص بھاری و کڑک لہجے میں کہا تو حاجرہ بیگم چپ چاپ انہیں دیکھ کر رہ گئی کہ یہ سخت جان سخت دل لوگ نہ جانے کیسے پتھر تھے، جن کے لیے خاندان کا نام اور مقام سگی اولاد سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ حاجرہ بیگم خود بھی تو اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ افشین کی عادت کبھی کبھی انہیں بھی بے چین کرنے آ جاتی، لیکن خاندان کی عزت کا خیال انہیں بے سکونی اور بے چینی سے بچا لیتا۔ اب بھی جلدی وہ اس کیفیت سے نکل آئیں۔ میں یہ تصویریں خود بازل کو دکھاؤں گی، ایک اور کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کر کے دیکھ لو، لیکن منڈا نہیں مننا۔ وہ دن برا تھا، یہ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ صبح ہی صبح ڈرائیور کی طبیعت بہت خراب ہوگی، جس کی وجہ سے اس نے اسے زحمت دینے کی بجائے گھر کے اندرونی کام کرنے والے ملازم کو اسکول چھوڑنے کو کہا۔ ملازم نے لاکھ کوشش کی مگر اس سے گاڑی سٹارٹ نہ ہو سکی۔ اس کا آج آخری پیپر تھا، اسکول پہنچنا اور صورت لازم نہیں تھا۔ لگتا چھوٹی بی بی ڈرائیور کی طرح آج گاڑی کی طبیعت بھی گڑبڑ ہے، ملازم نے دانت نکوستے ہوئے کہا تو وہ ہانسی ہوگی۔ ملازم نے اسے بیک ویو مرر سے دیکھتے فوراً پیدل بدلا۔ آپ ایسا کریں بڑے صاحب جی کو جگا لیں، وہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ نہیں نا فیضی بابا ساری رات میرے ساتھ جاگتے رہے، اب جا کے ان کی آنکھ لگی تو میں کیسے انہیں اٹھا دوں؟ وہ دانتوں سے نچلا ہونٹ کاٹتی بے حد پریشان اور ہانسی ہو رہی تھی۔ آپ بھی تو چھوٹی بی بی کمال کرتی ہیں، پڑھنا آپ نے اتر جاگنا بڑے صاحب کو پڑتا ہے۔ ایسا بھی کہ ڈرنا، آپ سوتے ہوئے بھی صاحب جی کے پاس بیٹھ کر بھی تو پڑھ سکتی ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے فیضی، تم سب جانتے ہو اندھیرے سے مجھے کس قدر خوف آتا ہے، اور رات تو میرا دم بند کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں اگر بابا بھی میرے ساتھ نہ جاگے تو میں کیسے زندہ رہوں؟ چھوڑے بی بی جی، یہ آپ کا وہم ہے۔ رات باہر ہوتی ہے، اندھیرا باہر ہوتا ہے، آپ اندر، دروازہ کھڑکیاں بند، اور سب سے بڑھ کر بڑے صاحب آپ کے پاس، پھر کاہے کا ڈر؟ وہ جانتی تھی گھر کے ملازم اسے چوری چھپے اس کے ڈرنے کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں کر پاتے اس کے سامنے ہنسے۔ آج فیضی کے منہ سے نکل گیا تو وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اکیلے میں اندھیرے میں اس کی خوف کے مارے جو حالت ہوتی تھی، اس کی حالت کی وہ خود ہی گواتی ہے اس کے بابا، اور اس کے بابا کو پوری امید تھی وہ جیسے جیسے بڑی ہوگی اس کا خوف خود بخود جاتا رہے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بہادر بننے سے پہلے وہ دمہ جیسی بیماری کو بھی اپنا لے گی، اور یہ بیماری لگتے ہی اس کے باپ نے پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن بیماری تھی کہ علاج کے باوجود ختم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب حالات ایسے تھے کہ امتحانات کی وجہ سے اسے ساری رات جاگ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ ایسے میں کئی بار اس کی حالت خراب ہوئی تھی تو اس کے بابا نے بھی اس کے ساتھ جاگ کر رات گزارنا فرض سمجھ لیا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، وہ جانتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بابا بہت بے سکون رہے، لیکن اس نے عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ ان پر کبھی اپنا خوف ظاہر نہیں کرے گی، انہیں سکون دینے کی کوشش کرے گی۔ ارادہ کرتے ہوئے یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کے بعد سکون کسے ملنے والا ہے اور بے سکونی کسے، اور اب صبح ہی صبح پہلی بے سکونی خراب گاڑی کی صورت میں سے مل ہی چکی تھی۔ فیضی میں لیٹ ہو رہی تم ایسا کرو گیٹ بند کر لو، میں ٹیکسی یا رکشے سے اسکول چلی جاتی ہوں۔ ہاتھ پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی اور بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اب مزید وقت پر بات کرنا سوائے بے وقوفی کا کچھ نہ تھا۔ لیکن چھوٹی بی بی، بڑے صاحب، فیضی نے کچھ کہنا چاہا جو اب نے اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ انہیں کچھ مت بتانا، مجھے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی، تم گیٹ بند کر لو، وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی، اور اوپر کمرے میں گیٹ بند ہونے کی آواز سن کر شہباز احمد نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے لگے کیلنڈر پر 17 مارچ پر سرخ پینسل سے گول دائرہ لگا کر ایک پل کے لیے ان کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے ہاتھ مار کر اپنے تکیے کے نیچے سے سیاہ رنگ کا پستول نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ پستول دیکھتے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ابا جی کتے قتل کرن تے نہیں چلے کسی دا؟ اسے نہ تو کوئی ٹیکسی ملی تھی اور نہ ہی کوئی اور سواری۔ وہ بھاگنے کے انداز میں چلتی بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ اسکول پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ تو لازمی لگ جاتا، اور اگر پیدل جاتی تو گھنٹے بھر کا سفر تھا۔ ایسے میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ رک کر کسی سواری کا انتظار کریں، یوں ہی پیدل چلتی رہی۔ اس کے کندھے پر شولڈر بیگ جبکہ ہاتھ میں کلپ بورڈ اور کتاب تھی، بے حد عجلت میں موبائل بھی اٹھانا بھول گئی تھی۔ اب تیز چلتے اسے اچانک سے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔
اس نے پیچھے دیکھنے کی بجائے اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کر لی تو پیچھے سے چلتے قدموں نے بھی تیزی اختیار کر لی. وہ جتنا تیز چل رہی تھی پچھلے قدم بھی اسی رفتار سے چل رہے تھے. اس نے کنکیوں سے پیچھے دیکھنا چاہا اور اس کا دل تھک سے رہ گیا. اس کے کندھے کے بالکل اوپر کسی مرد کا ہاتھ آ چکا تھا. بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. اس چیخ کے ساتھ اس کی مزید چیخیں بلند ہوئی جب ہاتھ اس کے شولڈر بیگ پر پڑا اور اس گنڈے نے اس کے بیگ اپنی جانب کھینچ لیا. وہ خوف کے مارے وہیں کھڑے ہو کر آنکھوں پر ہاتھ رکھے چیخیں جاری تھی. تبھی کسی نے اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اسے چپ رہنے کو کہا اور وہ چیخیں مارتی ہوئی اگلے کے کندھے سے جا لگی. وہ بندہ وہیں حق تک رہ گیا. اسکول کے سفید یونیفارم میں ملبوس کھلے بالوں والی لڑکی کا وہ چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا. اس صورتحال میں وہ خود بھی گھبرا گیا. وہ لڑکی اس کے کندھے سے لگی ابھی بھی بس چیخیں جاری تھی. ریلیکس ریلیکس پلیز. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کو خود سے پیارے کرنا چاہا لیکن وہ اور مضبوطی سے اسے چپک گئی. اسے جھرجھری سے آگے اس کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی لکیریں بن گئی ابھری. پلیز خود پر کنٹرول کریں. مجھے بتائیں کیا ہوا. دائیں بائیں جو اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے رک کر دیکھنے لگے. بازل خود پر مشکل کنٹرول رکھ کر بولا لیکن وہ تھی کہ بس چیخیں جا رہی تھی. بس کر دیں پلیز اور بند کریں چیخو پکار. حد ہوتی ہے کوئی. بھاری لہجے کی گرج نے مہانور کو جھٹکے سے پیچھے ہونے پر مجبور کر دیا. تبھی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے اسے دیکھا. لمبا چوڑا سرخ و سفید رنگت والا وہ مرد اسے کچھ جانا پہچانا لگا. اس نے ذہن پر زور ڈالنا چاہا وہ کون ہے. تبھی اس کی نظر اس شخص کے گلے میں لٹکتے سیاہ تعویذ پر پڑی تو وہ چونک پڑی. خودکش بمبار. اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہوگی. دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ بے ساختہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی. جھٹکے سے آگے دیکھا پھر پیچھے اور پھر اگلے ہی پل سامنے دوڑ لگائی کہ اللہ لمان. بازل خان کا چہرہ کا غصے کے مارے چہرہ مزید سرخ ہو گیا. وہ پہچان چکا تھا یہ لڑکی وہی ہے جو ریسٹورنٹ میں بے ہوش ہو گئی تھی. اس نے نیچے سڑک پر پڑے چھوٹے سے پتھر کو زور سے ٹھڈا مارا. اس کے غصے کا رد عمل تھا اور اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا جس نے اس لڑکی کو چیخیں مارتے ہوئے دیکھ کر جھٹکے سے روک دی تھی. اور اس نے پیچھے جانب بھاگتے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک شولڈر بیگ تھا. یقیناً اس نے وہ اسی لڑکی سے چھینا تھا. اس کے پیچھے بھاگ کر وہ بیگ چھین ہی لاتا اگر یہ لڑکی اس کے پوچھنے سے پہلے سے ایک بار پھر چمٹ نہ جاتی. ایسے میں وہ چور بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور ابھی لڑکی بھی بھاگ نہیں گئی. اسے خود پر غصہ ہے کہ اس نے اتنے ضروری کام میں جاتے ہوئے یہاں بیچ راستے میں گاڑی کیوں روکی اور خام کا وقت ضائع کیا. بابا صاحب نے اسے وقت پر عدالت پہنچنے کو کہا تھا. اب اتنا وقت نکل گیا. آج بابا صاحب کی کچھ زمینوں کا فیصلہ تھا اور بابا صاحب اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہو سکے اور بڑے بھائی عادل مظفر آباد گئے ہوئے تھے جن کی واپسی آج ہی متوقع تھی. تبھی ناچاری سے ہی آنا پڑا. حالانکہ وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ مخالفین کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھے گا اور ایسے میں جو اگر وہ خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا تو پھر خون بہاتے دیر نہیں لگتی. اس کا ایک دم جی چاہا واپس پلٹ جائے. اگلی تاریخ پر بابا خود حاضر ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی ناممکن تھا کہ بابا کو دل کا عارضہ لاحق تھا اور ان دنوں نئے ہسپتال سے لوٹ رہے تھے اور بیڈ ریسٹ کر رہے تھے. چونکہ فیصلے کی تاریخ تھی سو بہتر تھا وہ عدالت میں حاضر ہو جاتا. اس نے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی جیپ سٹارٹ کر دی. اچھا جی. اسی وقت حویلی میں پہنچا لے. اس وقت آیا جب ظہر کے اذانوں کے تھوڑی دیر بعد عادل خان اور شیان خان نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے تھے کہ پیچھے سے سیاہ کرولہ سے کئی لوگوں نے آ کر انہیں وہیں گرا گئے. عادل تو موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ شیان نے اسپتال کی راہداری میں پہنچ کر موت سے ہاتھ ملایا. حویلی میں خبر پہنچی تو بڑے سائیں زیان علی خان نے وہیں سینہ پکڑ لیا. دل کا عارضہ پہلے سے لاحق تھا. اب کی بار آخری ثابت ہوا اور خالی نہ گیا. دل کے دوڑے نے بڑے سائیں کو بھی ابدی نیند سلا دیا. حویلی کو قیامت ٹوٹ پڑی. ہر طرف کوہرام مچ گیا. حویلی میں ایسی قیامت برپا تھی کہ کسی کو بھی اس خاندان کے نظر نہ آنے والے آخری مرد کا خیال نہیں آیا. وہ تو جب فون بجا اور کسی نوکر نے اٹھا کے پوچھا بازل صاحب آپ تو زندہ ہے نا. نوکر نے جس تجسس سے پوچھا بازل اس کے انداز پر ٹھٹک سا گیا. کیا مطلب؟ اس نے جواباً غصے سے پوچھا تو نوکر فوراً سیدھا ہو گیا. میرا مطلب چھوٹے سائیں اس وقت اس حویلی میں تو قیامت آ گئی. کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوٹے سائیں عادل سائیں شیان سائیں اور بڑے سائیں سب ایک ساتھ چلے گئے. سب ختم ہو گئے. مر گئے سب. بادل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر دور جا گرا. اسے لگا اس کی بھی آخری سانسیں ہیں. ہائے اللہ. اور لانتی اوندے پیو نے پسٹل چکی سی کتے اوندے پیو نے تو نہیں ماریا. صبح کے حالات کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح اسکول پہنچ گئی تھی. پیپر تو شروع ہو چکا تھا لیکن اس کی منت سماجت کام آئی اور اسے بھی بٹھا لیا گیا. لیکن باقی کا سارا دن اس کا بے چینی سے گزرا. ڈرائیور بعد میں گاڑی ٹھیک کروا کے لے آیا تھا. ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے چراغ پا ہو گئی کہ اگر صبح گاڑی ٹھیک ہوتی تو اس کے ساتھ صبح والا واقعہ پیش کیوں آتا. ڈرائیور نے اس کی پھٹکار چپ چاپ سن لی. وہ گھر پہنچی تو لاؤنج کے شیشے کا دروازہ تک کھیلتے اندر ہی آ گئی. اگر بتیوں کی تیز خوشبو نے اس کی سانسوں کو وہیں روک دیا. ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے. سامنے آتے فیضی ملازم نے اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھا. فیضی کے چہرے پر بھی پسماندگی چھائی ہوئی تھی. آج کوئی خاص بات ہے؟ اس کے لب ذرا سا ہلے. آج چھوٹے صاحب کی برسی ہے. ملازم فوراً بتا کر وہاں سے ہٹ گیا. وہ مردہ قدموں سے چلتی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی فیضی کی بیوی جو کچن میں غریبوں کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی اسے دیکھتے ہی باہر نکل آئی. اچھا کہیں یہ وہ جو افشین جس کے ساتھ بھاگ رہی تھی اس کا باپ تو نہیں ہے یہ اس کا مہانور کا باپ؟ چھوٹی بی بی پانی لے آؤں. بابا اپنے کمرے میں ہوں گے. اس کی آواز میں لرزش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ دن اس کے باپ کے لیے موت سے کم نہیں ہوتا. وہ اس دن سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں
باہر نہیں نکلتے، کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، سارا دن روتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تبھی اس نے مرے لہجے میں ملازمہ سے تو پوچھا، جواب میں اس نے تیری نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جی، بڑے صاحب تو صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن آج تو شاید وہ چھوٹے صاحب کی قبر پر گئے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اسے وطن شدت سے یاد ہے جب 5 سال پہلے شہباز محمود اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پر اس کی کلاس فیلو افشین کا رشتہ لے کر زیان خان کے گھر گئے تھے۔ میں کی کیا اے او والا کیسا، وہ بھی بابا کے ساتھ تھی۔ وہاں زیان خان نے نچلی ذات کا تانا دے کر دھتکار کر گھر سے نکالا، اور پھر جب اس کے بھائی سفیان کو باپ کا اتنی تذلیل کا پتہ چلا، سفیان دا بندہ الپرا، تو اس نے جذباتی قدم اٹھا، اور عین اس وقت جب وہ لڑکی لے کر بھاگ رہا تھا ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر ٹوکے سے اس کے ہزاروں ٹکڑے کر کے شہباز محمود کے گھر پہنچائے۔ اپنے بیٹے کی ناقابل شناخت لاش دیکھ کر شہباز محمود بلبلا اٹھے، لیکن ان لوگوں کی طاقت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ شہباز محمود اکیلے تھے، وہ پورا خاندان۔ یہ 5 سال شہباز محمود نے کس قدر اذیت و تکلیف میں گزارے تھے، یہ بات صرف وہی جانتی تھی۔ ہر سال جب یہ دن آتا شہباز خون کے آنسو روتے، اپنی بے بسی پر تڑپتے، اور باپ کو تڑپتا دیکھ کر خود بھی تڑپ جاتی۔ چھوٹی بی بی یہ پانی پئیں پلیز۔ اسے اچانک سے ملازمہ نے کندھے سے پکڑ کے ہلایا تو وہ چونک پڑی۔ آپ کا سانس پھولنے لگا، آپ انہیلر لے لیں۔ اسے ملازمہ کے بتانے پر احساس ہوا کہ اس کا سارا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا، جبکہ سانس اکھڑ رہا تھا۔ اس نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دی تو ملازمہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، اس کی کوئی بھی دوا وہاں نہیں تھی۔ تبھی وہ اندر کی طرف بھاگی، دوڑتے ہوئے لا کر انہیلر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ ذرا سا پرسکون ہوئی تو ملازم نے اس کا بجتا ہوا سیل فون لا کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے سواریہ نظروں سے ملازم کو دیکھا۔ بڑے صاحب ہیں۔ اس نے فون پکڑ کر کان سے لگایا تو ملازمہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ بابا، اب اس نے باپ کو پکارا تھا کہ دوسری طرف سے شہباز محمود کا جاندار کہکا برآمد ہوا۔ وہ حیران ہوئی کہ آج تو بھائی کی برسی تھی، آج کا دن تو شہباز محمود کے لیے ماتم کا دن تھا، تو یہ تو سارا دن روتے ہوئے گزارتے تھے، پھر آج اور ابھی یہ اس نے کیا سنا تھا؟ وہ ہنس رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے، کیوں؟ اور اس کا جواب اسے اگلے چند ثانیوں میں مل گیا۔ مانو، میری پیاری مانو، تمہیں مبارک ہو بیٹا۔ بابا، آپ خیریت سے؟ معصوم دل باپ کا جوش سے بھرا لہجہ سن کر بجائے خوش ہونے کے سکڑنے لگا، اور ایک شبہ سا بھی گزرا کہ شاید اس کے باپ کا دماغ چل گیا۔ آج ہی تو خیریت ہوئی ہے، میں آج ہی تو ٹھیک ہوا ہوں۔ باپ کی بات پر وہ الجھی تھی کہ اس کے باپ نے اگلے ہی لمحے اس کی الجھن بھی دور کر دی۔ تم خوشیاں مناؤ مانو، آج تمہارے بھائی کا بدلہ میں نے چکا دیا، آج میرے بیٹے کا قاتل بھی اوپر چلے گئے۔ باپ نے پھر سے زور کا کہکا لگایا، اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بابا، آپ ہمارے غم دکھ کے اس سے بات ہی مکمل نہ ہو پائی، اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ہاں، میں نے، شہباز احمد نے آج اپنے بیٹے کا حساب برابر کر دیا، اس کے قاتلوں کو قتل کر دیا۔ باپ کے کھنکتے لہجے پہ مہنور کے اندر خوف کی ایک تیز سی لہر اٹھی تھی، اور اس کا لہجہ بھی کانپ سا گیا۔ نہیں بابا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ لوگ ظالم صفاق ہیں، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے بابا۔ شہباز احمد کسی سے نہیں ڈرتا، اور ڈرے بھی کیوں؟ اس کے پاس کون سا جوان بیٹا ہے جسے وہ مارنے آئیں گے، جس کے قتل کی وہ دھمکیاں دیں گے؟ اب کی بار شہباز احمد کا لہجہ ذرا سا لڑکھڑایا تھا، یا شاید رندہ تھا، لیکن اگلے پل شہباز احمد نے اس پر فوراً قابو پایا۔ میرا جوان بیٹا آج وہاں اوپر بیٹا خوش ہو رہا ہوگا، مجھے داد دے رہا ہوگا، مجھے تو خود پر یقین نہیں آ رہا ہے میں نے لمحوں میں کیا سے کیا کر دیا، میں نے کیسے ان لوگوں کو ڈھیر کر دیا۔ ان کے ایک ایک لفظ سے خوشی چھلکی پڑ رہی تھی۔ بابا پلیز اب گھر آئیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، ہراساں نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ جواباً شہباز احمد نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا، میں گھر ہی آ رہا ہوں مانو، تم ملازموں سے کہو وہ ڈھول تاشوں کا انتظام کریں، آج میری حویلی میں سفیان کا ماتم نہیں بلکہ اس کے قاتلوں کی موت کا جشن منایا جائے گا۔ آج ان ظالموں نے موت کا منہ دیکھا، میں ان کے موت پر خود ناچوں گا۔ شہباز احمد یقیناً خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے، جبھی تو خوف و ہراس میں گھری مہنور نے انہیں ہوش میں آنے کو کہنا چاہتا، لیکن چاہنے کے باوجود اس کے گلے سے آواز نہیں نکل سکی، اور اس کی آواز نکلنے سے پہلے دوسری طرف سے آتی آواز اس کے کان وہیں سن کر گئی۔ خوشی سے جھومتے اور پاگل ہوتے شہباز محمود یہ بھول کے کہ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی بھی خود ڈرائیو کرے، اپنے حال میں مست وہ آگے سے آتی پڑی گاڑی کو دیکھ نہ پا، اور ایک چیخ نے ان کو اپنے بیٹے کے پاس بھیج دیا۔ اوئے ہوئے، دیکھ اپنا تو بھی انتقام بھی لے لیا، سارا کچھ بھی کر لیا، بھیڑی کدے نال ہوئی؟ مہنور دے نال۔ ہن پیچھے دا کیڑا سہارا بچیا؟ لعنتیا، اس دن عدالتی فیصلہ تو نہ ہو سکا، البتہ آسمانی فیصلہ ہو گیا۔ بازل خان افتاؤ خیزاں حویلی پہنچا، گھر میں رکھے 3 جنازے دیکھ کر جیسے پتھر سا بن ہو گیا۔ سمجھ میں نہ باپ کو دیکھے بھائی کو یا پھر بہنوئی کو، روئے تو پھر کس کو؟ وہ مرد تھا، اور مرد کی آنکھ میں آنسو آ جائے اس کی مردانگی کے خلاف تھا، لیکن جہاں بات خون کے رشتوں کی بچھڑنے کی، وہاں مردانگی کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 لاشیں دیکھ کر اس کے اندر خون کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ دھاڑے مار کر رو دیتا اگر مضبوط حواس کا نہ ہوتا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو تڑپ کر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی، اور ماں کے ساتھ لگتے اس کا بھی بہانہ چل گیا۔ اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ بیوہ ہوئی بہن نے سامنے کھڑے بھائی کو دیکھا تو وہ بھی بھائی سے لپٹ گئی۔ بھابھی کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ عادل کی لاش کے پاس ہی بے ہوش پڑی تھی۔ عورتیں ان پر پانی چھڑک کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنازے کے وقت بہت سے لوگوں نے اسے مسجد والا واقعہ سنا، اور کسی عینی شاہد نے بتایا کہ گاڑی سے فائرنگ کرنے والا ادھیڑ عمر کا مرد تھا، اور اس مرد کا نقشہ سن کر اسے جاننے میں دیر نہیں لگی وہ کون تھا۔
یہ کام شہباز احمد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رات بی جان نے کہا تو اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اب تم کیا کرو گے بازل؟ ماں نے اسے امید سے دیکھا، وہ جھک گیا۔ حکم بی جان، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، تمہیں یہ بدلہ چکانا ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس نے ایک عزم سے مضبوط لہجے میں کہا اور کھڑکی کے پار کھڑی قسمت نے سکون سے سوچا کہ خون کا بدلہ تو آج مکمل ہوا تھا، اور یہ ظالم لوگ کیا عزم کر رہے تھے اور قسمت میں کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بات تو صحیح ہے، اگر خون کا بدلہ خون ہوتا تو پھر تو تم لوگوں کے ساتھ صحیح ہوا ہے، لیکن یہ انہوں نے ایک کیا سی تینے کے کہ تسی لوگوں نے خون کیتا سی تے تانوں پھر اگے خون دا بدلہ خون ہی ملیا۔ اس اپنی باپ کی لاش دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ روئے تو کیسے، چیخے مارے، سسکے یا بین کرے۔ بھائی کے بعد اب باپ کو بھی خود سے بچھڑتا دیکھ کر وہ اندر سے ڈھہ سی گئی، بس یوں ہی مردہ نگاہوں سے باپ کا چہرہ دیکھتی اور اپنے ہاتھوں سے چھوتی رہی۔ اس کے آنسو بہتے رہے، پیدا ہوتے اس نے ماں کو کھو دیا تھا، اور بڑی ہوئی تو بھائی چلا گیا، اور اب باپ نے بھی اس سے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ جتنا روتی کم تھا، اور اب اسے ساری زندگی رونا تھا۔ وہ مسکین، یتیم اور بے آسرا ہو گئی تھی۔ باپ کے جنازے کے وقت وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو گش پہ گش کھانے لگی۔ گھر پہ صرف ملازم تھے، رشتہ دار کوئی نہیں تھا جسے سنبھالتا۔ سب ملازم اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئے کہ اسے کچھ ہونا چاہے۔ کسی نے ڈاکٹر بلایا اور سکون آور انجیکشن لگتے بے سدھ ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو خالی گھر دیکھ کر وہ اندر سے خالی ہو گئی تھی۔ جس ملازم کی جو چیز ہاتھ لگی وہ لے کر بھاگ گیا۔ گھر میں نہ گاڑیاں تھیں اور نہ زیور نہ قیمتی اشیاء۔ گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے، لعنت ہے دردر لوگوں تے جڑے نا مشکل وقت کسی کو دیکھ کے تو وہ بھی لوٹ لیتے ہیں۔ لاؤنج میں شہباز محمود کی تصویر دیکھ کر وہ پھر سے ڈھہ گئی۔ روتے روتے وہ پھر بے ہوش ہو جاتی، جو اس کے کان کے پاس کوئی عجیب سی چیز آواز نہ ٹھہرتی۔ اس نے روتے روتے یوں سر اٹھا کر دیکھا اور اپنے سر پر موت کا فرشتہ دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا جس نے اس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ شہباز محمود کہاں ہے؟ کڑک لہجہ گرجتا ہوا وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے وہی خودکش بم بار کھڑا تھا۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہی کھڑی رہو، اب اگر 1 قدم بھی پیچھے ہوئی تو تمام کی تمام گولیاں تم پر انڈیل دوں گا۔ بھاری لہجے میں جو دھمکی تھی اس کی روح نکالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ بازل نے بھمے چکا کر اس سے پھر پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں شہباز محمود کہاں ہے؟ وہ تھر تھر کانپتی ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بول دیا یا؟ بازل نے بے حد مشتعل ہو کر ٹریگر پر زور سے انگلی ماری۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ نہیں۔ وہ سات نفی میں بھی گردن ہلانے لگی۔ اگر وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے وہ؟ اب بھی اس کا لہجہ وہی سختی لیے ہوئے تھا۔ اس کے آنسو نکلا اور ساتھ ہی وہ مسلسل نفی میں سر لاتی گئی۔ میں کہہ رہا ہوں بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اس نے بے حد غصے سے بالوں سے پکڑنا چاہا، ایسے میں جھٹکے سے اس کے قریب ہوا تھا کہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آنے لگی۔ اس کی سانسیں وہیں تھم گئی۔ وہ حد تک سے اس کے بال تک پکڑنا بھول گیا، دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ماں صدقے جائے تو چنگیاں ان جفیاں پانی رہنی۔ وہ مر گئے ہیں، میرے بابا مر گئے، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں بے آسرا ہو گئی، ان کی مانو بے آسرا ہو گئی، یتیم ہو گئی ان کی مانو۔ وہ روتے روتے چلانے لگی اور چلاتے چلاتے ہوش کھونے لگی۔ وہ دم سادے سے سن رہا تھا، اپنے دل کے ساتھ لگے کسی اور کے دل کی آواز سن رہا تھا۔ سب سے زیادہ زیادتی ویسے مانور کے ساتھ ہوئی ہے۔ بازل کی گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں آن رکی۔ بڑے حال میں اندر داخل ہوتی نوال بھابی کے قدموں میں بھی بجلی سی بھر گئی۔ وہ دونوں بجلی کی رفتار سے باہر نکلی۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوگا، اپنے پیاروں کا حساب برابر کر دیا ہوگا۔ بی جان کے لہجے میں تفاخر تھا، غرور تھا۔ بازل نے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے مہنور کو بالوں سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ مہنور کی چیخ نکل گئی، ویسے بالوں سے کھینچتا ہوا بی جان اور نوال بھابی کی طرف لایا۔ بازل یہ کیا؟ تم تو شہباز محمود کو ختم کرنے گئے تھے۔ بی جان نے حیرت سے دیکھا۔ اس نے بالوں سے پکڑی ہوئی مہنور کو بی جان کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ شہباز محمود کی بیٹی ہے، اور شہباز محمود؟ وہ کتا مجھ سے پہلے ہی مر گیا۔ مہنور نے گرتے گرتے خود کو سنبھالا اور جھٹکے سے اٹھ کر اس پر جھپٹی اور اسے کالر سے پکڑ لیا۔ یہ تم نے کتا کس کو کہا تھا؟ تم ہوگے کتے، تمہارا خاندان۔ بازل کے بھاری ہاتھ نے اسے گالی پوری نہیں کرنی تھی۔ اس کے نرم گال پر 5 انگلیاں نے اپنے مضبوط نشانات ثبت کیے۔ تبھی مہنور کو پیچھے بالوں سے کسی نے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تو یہ ہے میرے شیان کے قاتل کی بیٹی؟ زمر آپا نے چلا کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ تم اور میرے بھائی عادل کے قاتل کی بیٹی یہی ہے نا؟ اسے ایک اور تھپڑ پڑا۔ میرے بھائی کی موت کی وجہ بننے والے خونی کی یہ بیٹی ہے نا؟ اور ایک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے چہرے پر پڑے۔ اس کا چہرہ سن ہو گیا۔ جب اس کی پشت پر نوال بھابی کے گھونسے پڑے تو بازل کے پیروں میں جا گری۔ اس کے منہ سے خون کی دھار نکلی تھی۔ زمر آپا اور نوال بھابی نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ بازل نے خود سے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیا، اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے 4 گپ اندھیرا دیکھ کر دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن دکھتے جسم نے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ اپنی جگہ کراہ کر رہ گئی۔ اسے آس پاس عجیب طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، شاید پاس ہی جانور بندے تھے۔ یا رب! اندھیرے میں وہ بلبلائی۔ اس نے وہ کالی رات یوں ہی روتے گزاری تھی۔ صبح ہونے کا احساس تب ہوا جب کمرے کے باہر روشن دان سے روشنی نے اندر جھانکا۔ تب اس نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس سے ذرا پرے گائے بھینس سے بندھی ہوئی تھی۔ اوئے ہوئے، لعنتی لوگ، بے غیرت لوگ۔ اس سے ابکائی سی آئی، وہ وہیں دوری ہو گئی۔ بندہ پوچھے لعنتی ہو، پہلے بھی زیادتی تم لوگوں کی طرف سے ہوئی، تم لوگوں نے اس کا بیٹا مار دیا، اب اس نے اپنے بیٹے کا اگر انتقام لیا تو تم لعنتیوں نے اس کی وہ مر بھی گیا جس نے لیا انتقام۔
تو نیتی چکلے بغیرت لوگ. اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ بی جان نے صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا. پڑا رہنے دے اسے یہیں کہیں، تم اسے مار کر وہیں پھینکاتے. ایک بار موت آ جائے تو فائدہ کوئی نہیں، بندہ بار بار مرے تو اسے زندگی سمجھ میں آتی ہے. پیچھے سے آتی زمر آپا نے کہا تو اس کے دل کو ہلکا سا کسی نے دبایا. یہ لڑکی ہمارے مردوں کے قاتل کی بیٹی ہے، اسے تو ہم آسانی سے مرنے بھی نہ دیں. زمر آپا کے لہجے میں ایک جنون سا تھا، وہ محسوس کر کے سر لانے کا. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اسے نوکرانی بنا لے، گھر کے سارے کام کرے گی. مجھے نہیں لگتا وہ کچھ کر پائے گی، وہ مشکل 15-16 سال کی ہے. بی جان نے اس کا حدود تجربہ بیان کیا. میرے ہتھے چڑھی تو سب کام کرے گی، 4 ٹھڈے مار کر میں اسے اس کی اوقات یاد کراؤں گی. زمر آپا کا لہجہ حتمی تھا، وہ اپنے آپ میں گم ناشتہ کرتا رہا. لعنتی بے غیرت آدمی، ذلیل انسان. فاتح خوانی کے لیے کچھ لوگ آئے تھے. وہ تیار ہو کر آیا تو نوال بھابی اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتی ہوئی باہر لا رہی تھی. اس نے ایک نظر ادھر دیکھ کر نظر دوسری جانب کر لی، لیکن جب مردان خانے میں بیٹھا تھا، فاتح کے لیے آئے لوگوں کے لیے کھانا لگایا جا رہا تھا، تب ایک ملازم نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی. وہ اسی پل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. خیریت فاضل خان؟ ایک شخص نے اس کے بے ساختہ انداز پر پوچھا تو وہ زبردستی ہلکا سا مسکرایا اور سر ہلا دیا. آپ لوگ کھانا کھائیں، میں ذرا بی جان کی بات سن لوں. وہ باہر نکلا تو ایک طرف ملازموں کا جھگمگٹا لگا ہوا تھا، وہ تیزی سے اس جانب آیا. اسے دیکھ کر ملازم ہٹنے لگے. دیکھو یہ بغیرت شاید مر گئی ہے. نوال بھابی نے پیر کی نوک سے بے ہوش پڑی مہانور کے چہرے کو پرے کیا اور ماتھے پر ڈھیروں لکیریں لیے اس بے جان وجود کے پاس بیٹھا تھا. ایک طرف پڑے اس کے ہاتھ کی نبض چیک کی، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس کے دل کے پاس کان لگا لیا. فخر الدین، میری گاڑی کی چابی لاؤ. اس نے تیزی سے کر بھابی کی طرف دیکھا. اسے اٹھوا کر گاڑی میں ڈالے، یہ بھی زندہ ہے. رہنے دو اسے، یوں ہی مرنے دو. کیوں خواہمخواہ کا قتل سر لے رہی ہیں؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، آپ اسے گاڑی میں ڈلوائیں. بھابی سے بات کرتے ہوئے اس نے تیزی سے چابی فخر الدین سے لی اور اسی تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا. وقت پہ میڈیسن لی، لیکن دم گھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ڈاکٹر کے بتانے پر اس نے آہستہ سے سر ہلا دی. یہ دمے کے مریض ہیں، ڈسٹ الرجک بھی ہیں. پلیز صاف ستھرا ماحول انہیں مہیا کریں اور سب سے بڑھ کر دوا وقت پر دیجیے، ورنہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تو وہ صرف سر ہی ہلا پایا. اب تو وہ مکمل ہوش میں ہیں، آپ ان کے پاس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. نسخہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا تو گہری سانس لے کر اٹھ گیا. وہ جب اس کے کمرے میں آیا تو وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی. ایک نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے میں کھڑکی میں آن کھڑا ہوا. باہر دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف اور اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی. وہ کافی دیر تک یوں کھڑکی میں کھڑا باہر دیکھتا رہا، پھر اکتا کر واپس مڑا ہی تھا جب اس کی نظر ایک بار پھر اس پر پڑی اور اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے. وہ ہوش میں آ رہی تھی. اس نے کسی ڈاکٹر کو بلانے کی بجائے بے ساختہ جھک کر اس کی بات سننا چاہیے. مہانور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نرم ملائم ہاتھ میں آہنی ہاتھ کام کر رہ گیا. مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو. نیموا آنکھوں سے اس نے التجا کی. پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑو. وہ اس کی التجا پر گہری سانس لے کر ہاتھ چھڑا گیا. فکر نہ کرو، تم بہت جلد اپنے بابا کے پاس ہوگی. تم آج ہی مجھے مار دو. اس نے زاروں کو روتے ہوئے التجا کی. وہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر گیا. ابھی تو تم حویلی چلنے کی تیاری کرو، مجھے کہیں نہیں جانا. تم سے تمہاری مرضی کس نے پوچھی ہے؟ چلو اٹھو. اس نے سختی سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی. فاضل خان حیران ہوا کہ اس نے اتنی آسانی سے اس کی بات کیسے مان لی، لیکن اس کی حیرت اس وقت دور ہوئی جب مہانور نے گاڑی کو فل سپیڈ میں دیکھا تو تیزی سے اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر کودنے کی کوشش کی، لیکن بازی نے سرعت سے اس کا پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لی. یہ کیا فضول حرکت ہے؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا اور گاڑی کو بریک لگا دیا. گاڑی چڑچڑاتی ہوئی تھوڑی دور جا کر رک گئی. پلیز مجھے مرنے دو، میں مرنا چاہتی ہوں. اس نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بازل کی کلائی پر گرفت مضبوط تھی. لعنتی آدمی، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم آرام سے مر جاؤ گی. اس نے گھر کہا. جانتی ہوں تمہارے باپ نے میرے بھائی اور بہنوئی کو قتل کیا، اور اپنے بھائی بہنوئی کے قاتل کی بیٹی کو میں آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟ تمہارے بھائی اور بہنوئی کا قاتل مر چکا ہے، مجھ سے تم نے کیا لینا ہے؟ وہ جواباً وہ بھی چلائی. کاش تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں بتاتا کہ مجھے تم سے کیا مل سکتا تھا. تم لوگ بہت ظالم ہو. ابھی تم نے ظلم دیکھا ہی کب ہے؟ ابھی تو شروعات ہے. چلو آرام سے سیدھی ہو کے بیٹھو، ورنہ بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا. اس نے جھٹکے سے دروازے کی طرف پٹکا اور خود گاڑی سٹارٹ کر لی. اس کا سر کھڑکی سے ٹکرایا تو چکرا کر رہ گیا. آنکھوں میں آئے آنسو رواں ہو گئے. بازل لب بھینچے گاڑی آگے بڑھا لے گیا. لعنتی بے غیرت آدمی. یہ بچ گئی؟ نوال بھابی نے اسے دیکھتے نفرت سے کہا تو وہ خوفزدہ ہو گئی. ہاں، ابھی اس کے مرنے کا دن نہیں ہے. یہ مرے گی تو ہمارے ہی ہاتھ سے. نوال نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا تو بازل نے ہاتھ اٹھا دیا. ابھی رہنے دیں. وہ جو خوف سے سمٹ گئی تھی بازل کے روکنے پہ بھی سیدھی نہ ہو سکی. اے نوال، اسے میرے پاس لے آ. ذرا میری ٹانگیں تو دبائے. زمر نے تخت پر بیٹھے بیٹھے آواز لگائی تو وہ ڈر کے مارے نفی میں سر لانے لگی. مجھے نہیں جانا ان کے پاس، وہ سہمی آواز میں بولی. جائے گی تو تیری ماں بھی. چل دفع ہو آگے لگ. نوال نے پیچھے سے دھکا دیا تو وہ سیدھی زمر کے تخت کے پاس آ گری. تیرا تو مکر بھی تیرے کسی کام نہ آیا، تو پھر اسی دہلیز پر آن پڑی نا. لمبا سنکارا بھر کر زمر آپا نے کہا تو وہ سہم کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی. یہ بھول جا لڑکی کہ اب تو یہاں سے نکل پائے گی. موت کا فرشتہ بھی آئے گا نا تو ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر پائے گا. نعوذ باللہ. اللہ لعنت تاری زندگی تیری لعنت. بے غیر تو لعنتی فرعونو، تم لوگوں کے ساتھ صحیح ہوا پھر. چل نیچے بیٹھ اور میری ٹانگیں دبا. زمر آپا نے ٹانگیں لٹکائی تو وہ چپ چاپ کھڑی رہی کہ کیا کرے. اسے ایسے کام کرنا کہاں آتے تھے. دفعہ بیٹھ نیچے.
زمر آپا نے اپنا بھاری پیر اس کے پیٹ میں مارا تو وہ بلبلا کر رہ گئی۔ مردانے کی طرف بڑھتے بازی نے ذرا سا مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ ایک تو یہ لڑکی چیخیں بہت مارتی، اس نے ناگواری سے سوچا تھا۔ لانتی تو بھی مار جانا، تو بچ کے کی کر لیا لانتیا۔ رات اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بازل کو بی جان کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کوئلوں والی انگیٹھی تھی، ساتھ وہ کھانس پی رہی تھی۔ وہ بازل اس کے پاس پہنچ گئی۔ یہ انگیٹھی نیچے رکھ دو، اگر اس میں نئے کوئلے نہ ڈالے تو بی جان ان کوئلوں کو مجھ پر انڈیل دیں گی، وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی، ساتھ کھانسی بھی تھی۔ تم رکھ تو نیچے اپنا سانس درست کرو۔ اس کے کہنے پر اس نے انگیٹھی نیچے رکھ دی اور اس سانس کو درست کرتی سانس کیسے کرتی سانس بگڑ رہا تھا۔ کھانسی بڑھتی جا رہی تھی۔ بازل نے غور سے اسے دیکھا۔ میری گاڑی میں تمہاری میڈیسن ہے، تم یہی رکو، میں لاتا ہوں۔ وہ اسے وہیں کھانستا چھوڑ کر وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا، تب تک وہ کھانستے کھانستے برآمدے کے ستون کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بازل تیزی سے دوائیں لے کر مڑا تھا، لیکن اتنے میں اس کی حالت گہرا ہو چکی تھی۔ کھانستے ہوئے بے ہوش و خرد سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ بازل نے انہیلر نکال کے اس کے منہ سے لگانا چاہا۔ اس لمحے کھانسی سے تڑپتی ہوئی مہانور کا ہاتھ کوئلوں والی انگیٹھی پر جا پڑا۔ بازل نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ جلے ہوئے ہاتھ کی تپش اس کے اندر تک اتر گئی تھی۔ لعنتی بغیرت آدمی، کمینہ، تم لوگ مجھے ایک ہی بار کیوں نہیں مار دیتے؟ وہ صبح صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، جب جلے ہوئے ہاتھ سے جھاڑو پکڑنا مشکل ہو گیا تو اس نے غصے سے جھاڑو دور پھینک دی۔ برآمدے سے گزرتی زمر آپا نے اسے دیکھا تو آگے آ کر اسے الجھے بکھرے بالوں سے پکڑ لیا۔ تب وہ بے بسی سے چلائی تھی اور جواباً زمر آپا نے اس کے منہ پر کس کے تھپڑ دے مارا۔ تم پل پل مرو گے اور تمہیں اندازہ ہوگا تمہارے باپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ۔ میرے بابا مر چکے ہیں، وہ رو پڑی۔ تم تو زندہ ہو نا اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی، تمہیں پل پل مار کر ہمیں اتنی تو تسکین ملے گی نا کہ ہم نے اپنے پیاروں کا بدلہ لینے کی کوشش تو کی۔ زمر آپا نے جھٹکا دے کر اس کے بال چھوڑے تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے بازل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ چلو اٹھاؤ یہ جھاڑو، 5 منٹ میں سارا کام ختم کرو۔ زمر آپا نے جھاڑو کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے روتے ہوئے وہ جھاڑو اٹھا لی۔ جھاڑو پکڑتے ہوئے اس کی ایک اور چیخ نکل گئی۔ ہاتھ میں چھالا بن چکا تھا اور شدید درد اٹھا تھا۔ زمر آپا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ زیادہ نازک اندام بننے کی کوشش نہ کرو، تم ملازمہ بن چکی ہو اس گھر کی، ساری عمر نوکرانی بن کے گزارنی، بہتر اپنے اتوار بدل لو۔ مجبوراً وہ جھاڑو پکڑ کر نیچے پھیرنے لگی۔ شدید درد کی لہریں پورے جسم میں دوڑی تھی۔ زمر آپا وہاں سے ہٹ گئی تو ایک ملازم نے لا کر مرہم اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ چھوٹے سائی نے بھیجا، اسے جلے ہوئے ہاتھ پر لگا لو۔ اس نے وہ کریم پکڑی اور پھر بے حد غصے سے پچھلی کھلی کھڑکی کی طرف پھینک دی۔ کھڑکی سے ذرا پڑے کھڑے بازل نے گہری سانس لے کر اندر گرنے والی ٹیوب اٹھا لی۔ لعنتی کمینہ، نہیں تو پیو لگنا نا ہوتا جڑا تو ایڈا ہون کر رہے ہیں، پہلے اس کو اس حالت میں پہنچانے والا بھی تو ہی لعنتی آدمی ہے۔ آج تم نے پچھواڑے والے کمرے میں سونا ہے۔ گھر کا ایک ملازم اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ مجھے کہیں نہیں سونا، میں یہی برآمدے میں لائٹ کے نیچے بیٹھی رہوں گی۔ وہ انرجی سیور کی روشنی میں اپنا جلا ہوا ہاتھ پھیلا کر دیکھ رہی تھی۔ ارے شکر کر بی بی، تجھے سونے کے لیے کمرہ مل رہا، ورنہ ہم ساری رات چوکیداری کرتے دروازے کے پاس سونگتے رہتے ہیں۔ بات سنو، اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے حویلی کے کسی کمرے میں دلچسپی اور نہ کسی کمرے والے سے۔ لیکن بی بی، یہ چھوٹے سائی کا حکم ہے، یہ وہ تمہارا سائی ہے، میرا نہیں۔ وہ یہاں مجھے زبردستی لائے، میں نہیں مانتی اس کے کسی بھی حکم کو، ماننا تو پڑے گا تمہیں۔ چلو اٹھو اندر چلو۔ وہ پیچھے سے آن نکلا تھا، ملازم اسے دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ مجھے اندر ڈر لگتا ہے، روشنی ہے وہاں، مجھے یہیں بیٹھنا۔ وہ ضدی ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں اندر چلو، وہ کہتے کے ساتھ اس نے اسے کلائی سے پکڑ لیا اور کھینچ کر آگے لے گیا۔ بے غیرت، تمہارے ساتھ ایک ملازمہ سوئے گی، تم اکیلی نہیں ہوگی۔ بتی جلا کر اسے اندر چھوڑ کے وہ اپنی بے بسی پر روتی رہ گئی۔ خانسامہ کے بیمار ہونے کی وجہ سے بی جان نے اسے کچن میں لا کھڑا کیا۔ آج کھانا پینا سب تم کرو گی، مجھے تو کچھ پکانا بھی نہیں آتا، کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ وہ رونے کے قریب تھی۔ نوال تمہارے ساتھ ہوگی، میں اسے بھیجتی ہوں، اتنے میں تم کام شروع کرو۔ بی جان نے اسے وہیں چھوڑ کر خود باہر نکل گئی۔ وہ اتنے بڑے کچن میں کھڑی آنکھیں پھاڑے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ گندے برتنوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا دھونے کے لیے، یقیناً اسے ہی دھونا تھا۔ اس نے بھری ہوئی آنکھوں سے اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھا اور بے ساختہ سسک پڑی۔ تم نے ابھی تک برتن نہیں دھوئے؟ بی جان کب سے تمہیں کہہ کر گئی؟ نوال نے اپنی مخصوص پاٹدار آواز میں کہا تو اسے دیکھے بغیر برتنوں کی طرف بڑھ گئی۔ صابن لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں شدت سے درد ہوا۔ وہ کراہی بھی تھی، لیکن وہاں اس کی سننے والا کون تھا؟ پھر جب نوال نے اسے پیاز کاٹنے کو دی، چھری پکڑنا اس سے محال ہو گیا۔ نوال اسے سبزی کاٹنے پر لگا کر نہ جانے کہاں چلی گئی، اس سے ابھی تک ایک پیاز بھی کاٹی نہیں گئی۔ اس کے آنسوں میں تیزی آتی جا رہی تھی، تب بھی پیچھے کھٹکا سا ہوا۔ اس کا خیال تھا نوال ہوگی اور اب آتے جب اسے سستی سے کام کرتے دیکھے تو اسے پیٹ ڈالے گی۔ نوال بھابی، وکیل صاحب آئیں، باہر آئیں پلیز۔ بازل نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی تیز دھار چھری بازل کے پیٹ میں گھسا دی۔ بازل نے سرعت سے چھری آگے سے پکڑ لی۔ بازل کا ہاتھ خون سے لتھڑ گیا، ساری کچن میں خون پھیل گیا۔ بازل خان، یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ بی جان نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ پٹی دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کچھ لگ گیا تھا۔ اس نے انہیں ٹالنا چاہا۔ خیر و مولا، کہیں کسی دشمن نے؟ بی جان ایسی کوئی بات نہیں، معمولی سی چوٹ آئی۔ زمر آپا نظر نہیں آ رہی؟ اس نے بات ہی بدل دی۔ زمر اور نوال قبرستان گئی ہیں۔ تبھی زمر مہانور کو بالوں سے پکڑ کر اندر داخل ہوئی۔ 2 جھٹکے دیے تو مہانور کی گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلی۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں بیوہ ہوئی، میرے سر سے میرا سائیں اٹھ گیا، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ اسے 2 ہتھڑ مار کر دور گرا تو صوفے پر ٹکے بازل کے زخمی ہاتھ سے جا ٹکرائی۔ بازل کے اندر تک درد کی سیدھی ٹیسیں پھیل گئی۔
زمر آپا اسے مار مار کے پھر سے پچھواڑے والے کمرے میں ڈال گئی تھی۔ وہ مفلوج جسم کے ساتھ روتی ہوئی بے بس پڑی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کوئی بھاری قدموں سے اس کے پاس آن رکا۔ تم نے دوا نہیں لی؟ یہ لو بھی کھا لو۔ اس نے شاپر پاس رکھا۔ تھوکتی ہوں میں تمہاری دوا پر، آواز پہچان کو وہ بفر کر بولی۔ ضد نہ کرو، دوا کھا لو۔ اس کے لفظ سے غصہ پھوٹ رہا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی بچی ہو، تمہیں یہ زبان زیب نہیں دیتی، تم یہاں جس کام کے لیے رکھی گئی ہو بہتر ہے زندہ رہ کر وہ کرو۔ لانتی بے غیرت ہے، ددے کمینے لوگ بھی ہوندے ہیں، لانتی۔ تم لوگوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے جیتے جی مار دیا۔ نندی آواز میں تازہ زخموں کا درد تھا۔ ابھی سے یہ حالت تو آگے جا کر کیا کرو گی؟ اس نے دانستہ اسے لٹ سے پکڑ کر کھینچا۔ تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ دھاڑی اور اس پر جھپٹ پڑی بازل نے خود کو چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی، نہ جانے کہ چپ چاپ اس سے مار کھاتا رہا۔ وہ اپنے تمام دکھ اور زخموں کا بدلہ اسے لینا چاہ رہی تھی، اور بفری بھی بیسی تھی، لیکن اسے مار مار کے جلدی تھک کر ڈھہ گئی، رونے لگی۔ وہ ایک طرف بیٹھا چپ چاپ اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ یہ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ کس ظالم نے وحشیانہ سلوک کیا؟ زمر آپا نے صبح اس کے چہرے پر اتنی چوٹیں اور خراشیں دیکھی تو چلا کر رہ گئی۔ بی جان کا ہاتھ بھی سینے پر پڑا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن بچت ہوگی۔ اس نے دودھ کا گلاس پیتے ہوئے جھوٹ بولا تو اندر داخل ہوتی مہنور نے سر جھٹکا۔ بی جان نے فوراً 100 کے کئی نوٹ اس کے سر سے وار کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لے، میرے بیٹے کا صدقہ ہے۔ اس نے وہ سرخ نوٹ گھور کر دیکھے، اسے اپنی حدت کا شدت سے احساس ہوا۔ سوری، مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت زمر آپا کو ہے، کیونکہ میں صرف یتیم ہوں اور یہ بیوہ اور بے اولاد بھی ہیں۔ پلیز یہ انہیں دے دیں۔ اس کے الفاظ تھے آگ میں بجھے شعلے۔ ان تینوں نے جھٹکے سے اسے دیکھا، پھر زمر آپا کو نہ جانے کیا ہوا، روتے ہوئے ایک طرف بھاگ گئی۔ بی جان نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک ساتھ کئی مکے سے جڑ دیے۔ تو نے میری بیٹی کو گالی دی، کمینی عورت! میری بیٹی کی بےزتی کی، میں تجھے زندہ قبر میں نہ ڈال دوں۔ بی جان نے تیش میں آ کر اسے نیچے گرا دیا۔ بازل گہری سانس لے کر آ گیا۔ بی جان چھوڑے اسے۔ نہیں چھوڑوں گی اسے۔ اس نے میری بیٹی کو رلایا، اسے اس کے بے آسرا ہونے کا تانا دیا، وہ بیوہ ہوگی، اس نے اسے احساس دلایا۔ بی جان اسے مار مار کر ہانپنے لگی تو بازل نے اٹھ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بس کریں، یہ مر جائے گی، میں اسے مار دوں گی، جان سے مار دوں گی۔ ہاں تو مار دے، میں کون سا جینا چاہتی ہوں؟ مجھے کل مارنا تو آج ہی مار دے۔ نیچے گری وہ چلا کر آ گئی۔ آگے سے زبان چلاتی ہے بے غیرت! بی جان پھر سے اسے مارنے کو لپکی، مگر بازل نے قابو کر لیا۔ ہاں تو رکی کیوں؟ مار دو مجھے، ابھی مارو، ابھی مارو۔ وہ پھر چلائی۔ دیکھ کیسی زبان چلا رہی ہے، خونی کی اولاد، ظالم قاتل کی بیٹی۔ اگر میں خونی کی بیٹی ہوں تو تم بھی مجھ سے کم نہیں۔ تم ایک خونی کی ماں اور دوسرے خونی کی ساس۔ اگر میرے باپ نے تمہارے بیٹے اور داماد کو قتل کیا تو تمہارے بیٹے اور داماد نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ میرے باپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا، حساب برابر کیا۔ اب روز زور تمہارا ہے نہ میرا۔ پھر کیوں مجھے باندھی بنا رہی ہو؟ کیوں نیچا دکھا رہی ہو؟ شرم نہیں آتی ایک بے بس مجبور پر ظلم کرتے؟ حیا نہیں آتی اپنے رویے پر؟ وہ بولنے پر آئی تو چلا کر بولتی گئی۔ بی جان بفر کی۔ دیکھ کیسی بے غیرت لڑکی ہے، کسی ذلیل خاندان کی پیداوار ہے یہ۔ ذلیل خاندان میرا نہیں، تم لوگوں کا۔ جو لڑکی میرے بھائی کے ساتھ گھر سے بھاگی جا رہی تھی وہ اسی خاندان کی تھی نا، پھر اپنے خاندان کو کیا کہتی ہو؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا تو بازل کا باری ہاتھ اس کے ہوش اڑا گیا۔ اس کی وہ ساری رات بے چینی سے گزری، ایک پل کے لیے بھی وہ سو نہیں سکا۔ ساری رات سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا، بار بار ایک ہی آواز میں کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگر میں خونی کی بیٹی تو تم بھی مجھ سے کم نہیں۔ تم ایک خونی کی ماں اور دوسرے خونی کی ساس۔ اس کمزور لڑکی کی فنکار بار بار اندر گونج رہی تھی اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر میرے باپ نے تمہارے بیٹے اور داماد کو قتل کیا تو تمہارے بیٹے اور داماد نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ میرے باپ نے اپنے بیٹے کا بدلہ لیا، حساب برابر کیا۔ اس نوعمر لاوالی سی چھوٹی سی لڑکی کی زبان کیسے کھل گئی تھی، کیسے وہ چلا اٹھی تھی؟ جب کسی بے بس مجبور پر تسلسل سے ظلم ہوتا رہے تو یقیناً ایک دن اس کی زبانیں یوں ہی کھل جایا کرتی ہیں جیسے کہ آج مہنور کی کھلی تھی۔ ذلیل خاندان میرا نہیں، تم لوگوں کا۔ جو لڑکی میرے بھائی کے ساتھ گھر سے بھاگی جا رہی تھی وہ اسی خاندان کی تھی نا، پھر اپنے خاندان کو کیا کہتے ہو؟ لعنتی لوگ، بے غیرت لوگ۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھا، اس کا تن بدن پہ سینے میں شرابور ہو چکا تھا، اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سامنے پھیلا کر رکھا۔ جو اس نے مہنور کے چہرے پر مارا تھا اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی، اور باقی ساری رات اپنے ہاتھ کو ہی دیکھتا رہا۔ بہت عرصے بعد یہ ہوا تھا کہ اس کی رات صنوبر کی یادوں میں نہیں گزری، آج جس نے کسی اور کو سوچا تھا، ساری رات سوچا تھا۔ لعنتی آدمی۔ صبح وہ اسے صحن میں کپڑے دھوتی دکھائی دی، وہ چلتا ہوا اس کے پاس آن رکا۔ آئندہ بی جان سے زبان درازی مت کرنا۔ اس کی بات پر کپڑے رگڑتے اس کے ہاتھ رکے۔ کیوں؟ ورنہ مجھے مار پڑے گی۔ اس نے غور سے دیکھا۔ اتنا تو معلوم ہے تمہیں، جانتی ہوں کمزور لوگ ہاتھ چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ شٹ اپ۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، وہ ہنس پڑی۔ سچ بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے۔ سر جھٹک کر اس نے ہاتھ میں آیا کپڑا جھٹکے سے زور لگا کر چیر دیا۔ شاید یہ تمہاری قمیض ہے۔ گلے کے درمیان سے چیری ہوئی قمیض اس نے سامنے کی۔ اکثر میری طرح کے کمزور لوگ ایسا بھی کر دیتے ہیں۔ اس نے آنکھ سے 2 ٹکڑے ہوئے قمیض کی طرف اشارہ کیا، وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جتنی تم چھوٹی ہو نا، تمہاری سوچ اتنی چھوٹی نہیں۔ ہاں، اس نے سر ہلایا، لیکن اس سے بالکل الٹ۔ تم جتنے بڑے ہو نا، تمہاری سوچ اتنی بڑی نہیں بلکہ بہت چھوٹی سی سوچ کے مالک ہو۔ اس نے 2 انگلیوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ رکھ کر چھوٹی سوچ کا اشارہ کیا، وہ اسے دیکھتے رہ گیا۔ جانتے ہو بازل خان، تم نے مجھے بنا قصور کے یہاں لا کر کیا ثابت کیا؟ وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا تم نے۔ وہ لب بھیجے ابی سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ایک عورت پر مردانگی چلانی چاہیے، اپنے پیاروں کا مجھ عورت سے بدلہ لینا چاہیے۔ افسوس، صد افسوس، تم بہت کمزور مرد ہو بازل خان، بہت کمزور۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔
جانتے ہو بادل خان، جو مرد عورت سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے وہ مرد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. صد افسوس تم اس کیٹیگری میں فٹ نہیں بیٹھتے. اس نے آرام سے کہہ کر اسے بہت کچھ جتا دیا. وہ اب بھی دم سادے سے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. وہ کپڑے لے کر اٹھتے ہوئے باقی گندا سرف اس پر ڈال گئی. وہ بنا کچھ بولے سے دور تک جاتا دیکھتا رہا. زمین کے کاغذات یوں ہی پڑے تھے. عدالتوں میں کئی فیصلوں کی تاریخ آگے پیچھے ہو گئی تھی. منشی پٹواری سب ہیرا پھیری پہ لگے اس کی راہ میں نظریں اٹکائے ہوئے تھے، لیکن اس کا دل تھا کہ ہر طرف سے وہ چاٹ ہو گیا. وہ اسے کسی کل چین نہیں مل رہا تھا. کھیتوں کھلیانوں اور اپنی زمینوں پر جاتا تو دل ڈوب جاتا. ڈیرے پر جا کر بیٹھتا تو اکتا جاتا. جرگوں میں اس نے جانا ہی چھوڑ دیا. باہر کی دنیا اس کے لیے دل خالی خالی سا رہنے لگا. رات کو نہ ڈائری کھولتا نہ سنوبر کے فوٹو دیکھتا. ساری رات پچھواڑے کے بند دروازے کو دیکھتے رہتا. اندر لائٹ جلتی رہتی، اس کا دل جلاتی رہتی. لانتی آدمی. یہ تصویریں تمہارے بابا نے مجھے آخری دنوں میں دی تھی. وہ بی جان کے پاس آ کر بیٹھا تھا. انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا اور ہاتھ میں پکڑی بہت سی تصویروں کا لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا. بی جان کے پیر دباتی مہانور نے سر جھٹکا. بازل جو بی جان سے لفافہ لے رہا تھا کرنٹ کھا کر رہ گئی. یہ کیا ہے؟ تیرے باپ نے کہا تھا تم ان میں سے جس لڑکی پہ ہاتھ رکھو گے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے تمہاری دلہن بنا دیں گے. بی جان کو اس کا انداز خاصا برا لگا. اور آپ جانتی ہیں میں نے بابا سائیں کو صاف منع کر دیا تھا. اس نے صاف لفظوں میں جتایا. یہی تو قلق مجھے ساری زندگی مارتا رہے گا. تمہارے بابا سائیں تمہاری شادی کا خواب لے کر ہی اس دنیا سے چلے گئے اور میں بھی. بس کر دے بی جان پلیز. اور ان تصویروں کو آگ میں جھونک دے. جو بات ناممکن ہے بس ناممکن ہے. تم بہت ضدی ہو بازل خان. انہوں نے افسوس سے دیکھتے ہوئے اچانک پیر مہانور کو دے مارا. زور لگا بے غیرت، ہاتھوں میں دم نہیں ہے؟ انہوں نے مہانور کو مار کر اور گھرک کر کہا. اب کی بار مہانور کی بجائے بازل کو واضح طور پر درد ہوا. لانتی. اس دن جو ہوا عجیب ہی سے حادثہ. وہ بڑے حال کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی جب اچانک اس کا سانس بند ہونے لگا تھا. وہ کھانسنے لگی. سامنے صوفے پہ بیٹھی نوال بھابی نے چونک کر اسے دیکھا. وہ کھانس کر دوری ہو رہی تھی. گرتے پڑتے وہ نوال کے سامنے پڑے پانی کے گلاس کو اٹھانے لگی جب نوال نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا. کھانستے اس کی آنکھیں باہر ابلنے لگی. تبھی سے گلدان کے پاس پڑا اپنا انہیلر نظر آیا. وہ گرتی پڑتی اس تک پہنچی مگر اس سے پہلے باہر سے آتی زمر آپا نے وہ اٹھا کر ایک زور تک کہکا لگایا. یہ مجھے دے دو. مجھے نہ تمہیں ذرا تڑپتا تو دیکھے. تمہاری تڑپ کا مزہ تو لے. زمر کے ساتھ نوال کا کہکا بھی شامل ہوا تو زمر کے پیروں میں گر گئی. خدا کا واسطہ ابھی نہیں، تھوڑا اور شاباش. نوال زمر ہنستے ہوئے جیسے چٹکارے لے رہی تھی. انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ تڑپ کر بے بس ہو گئی تھی. اس کی باقی ماندہ ہمت جواب دے گی اور باہر سے دروازے کے کھول کر اندر آتے ہوئے بادل خان نے ایک منظر دیکھا اور اس کی سانسیں وہیں ساخت ہو گئی. لانتی. بازل خان تو خودکشی کرے نا پہلے. لانتی بے غیرت مرد، گھٹیا آدمی. گاڑی جانے پہچانے راستوں پہ رواں تھی لیکن وہ بیک سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موندے کچھ بھی دیکھنے سے گریزاں تھی. وہ بھی چپ چاپ ڈرائیو کر رہا تھا. گاڑی اپنے مطلوبہ جگہ پر جا کر جھٹکے سے رکی تو اس نے آہستہ سے بھینچی آنکھیں اوپر اٹھائی. آنکھیں لال سرخ تھی اور آنکھوں سے ذرا سا پانی چھلک کر گالوں کو چھو گیا. بازل نے بے اختیار نظریں چرائی. تمہارا گھر آ گیا. میرے بابا. وہ اپنے باپ کا گھر دیکھ کر بے اختیار سسک پڑی. آ جاؤ. اس کی طرف کا دروازہ کھول کر وہ نرمی سے بولا تو سسکتی ہوئی باہر نکل آئی. وہ گھر جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، بھائی کے ساتھ کھیلتی رہی تھی، بابا کی گود میں پلتی آئی تھی، وہی دروازہ، وہی راہداری، وہی حال. سامنے بابا کا کمرہ، ایک طرف بھائی کا اور دوسری طرف اس کا اپنا. مگر وہ اپنے کمرے میں سوئی کب تھی؟ اکیلے میں تو اسے ڈر لگتا تھا. شروع میں باپ بھائی کے کمرے میں رہتی آئی تھی اور اگر وہ نہ ہوتے تو کل وقتی ملازمہ اس کے ساتھ پائی جاتی. اس نے اکیلے رہنا سیکھا تھا، نہ اکیلے سونا. وہ بابا کے کمرے میں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی اور وہ چپ چاپ اسے روتا دیکھتا رہا. لیکن جب رہا نہ گیا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. بس کرو، تمہاری پہلی صحت ٹھیک نہیں. اور وہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نہیں روک پا رہی تھی. تبھی مجبوراً سامنے کھڑا ہو کر اپنی انگلیوں کی پورے سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور ایسے میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کے شانے سے آ لگی. مجھے واپس جانا ہے. وہ دل کڑا کر کے اس کے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. رات بہت ہو گئی. سہما لہجہ اس کے اندر کی حالت کا غماز تھا. مجھے جانا تو ہے. وہ کچھ نہ بولی تو وہ دروازے کے سمت بیٹھ گیا. تم آج رک نہیں سکتے؟ اس کی آواز نے اس کے قدم دروازے میں چکٹے. وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا. رات ہے نا، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے. وہ مسکینی سے بولی. ساتھ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی. میرے ہوتے ہوئے تم نہیں ڈرو گی؟ وہ 2 قدم اس کے قریب آ گیا. پلیز رک جاؤ نا. پتہ ہے نا میں مارتا بھی ہوں. پلیز. وہ لچارے سے بولی. اندھیرے سے مجھے ڈر لگتا ہے اور اکیلے میں میری جان نکل جائے گی. اللہ نہ کرے. وہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا. تم رکو گے نا؟ اس نے آج سے پوچھا. وہ کتنی کچھ دیر پر غور سے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا دیا. وہ اس رات بہت سکون سے سوئی تھی. انہیں بیعت نہیں کیتا ہویا؟ تم سوئے نہیں؟ صبح وہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر بے اختیار بولی. کہاں سوتا؟ ارے یہ پورا گھر ہے، اتنا بڑا، جس طرف چاہے سو جاتے. بازل بے ساختہ مسکرا دیا. بہت معصوم ہو تم یا شاید پاگل. کیا مطلب؟ وہ الجھی. اب ایسا بھی نہیں ہے. میں چھوڑو سب مطلب مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے. ایک اسٹرانگ سا کپ مل جائے گا؟ ارے تم بھی اسٹرانگ چائے پیتے ہو؟ بے اختیار چیخی. مجھے بھی ذرا پتی والی چائے اچھی لگتی ہے. تم پھر 2 کپ بنا لو. وہ ذرا سا مسکرا کے نرمی سے بولا. تبھی اس کا موبائل بجا. اسکرین پر گھر کا نمبر تھا. جی السلام علیکم. بی جان میں یہی ہوں. جی وہ بچ گئی ہے. اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. مہانوری سے بات کرتے دیکھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی لیکن بازل کے الفاظ نے اس کے قدم روکے تھے.
بیجان یہ معصوم ہے، بچی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی جسے اٹھا کر آپ لوگوں کے پاس لے گیا۔ زمرہ پر نوال بھابی نے اس پر طرح طرح کا ظلم کیا، اسے مارنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بہت افسوس کی بات ہے، یقین مانے مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ اپنی ماں سے اس کے حق میں بات کر رہا تھا، اس بات نے بے اختیار اس کے دل میں نازک دل گدگدایا۔ چائے بنا کر وہ واپس آئی تو بات ختم کر چکا تھا۔ سنو جی، تم اپنے بھائی کا خون ہمیں معاف کر سکتی ہو؟ وہ بنا تمہید کے اس نے پوچھا۔ تو کیا تم اپنے پیاروں کا خون معاف کر سکتے ہو؟ اس نے بھی جواباً پوچھا۔ سمجھداری کا یہی تقاضا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لینی چاہیے، خاندان برادری کے مسئلے ختم کرنے چاہیے، جو پہلے جو ہوا اور جن رسموں اور رواجوں کی وجہ سے ہوا، انہوں نے حسب نسب کو مٹا کر ہر انسان کو برابری، مساوات اور عدل کا درس دیا۔ قربان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بے ساختہ بولی۔ اسلام میں قتل کا بدلہ صرف قتل نہیں بلکہ صلہ رحمی اور درگزر معافی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے، تو اتنا علم رکھتے ہو پھر بھی؟ بے اختیار شکوہ کر گئی۔ بس سنبھلنے کا بھی کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، اور یہی سمجھ لو کہ اس علم نے اب جا کے مجھ پر اثر کیا اور میں اب سنبھلا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں بھی ان ریتوں روایتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے ایمانداری سے اپنا تجزیہ کیا، وہ سر ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، اس بات پہ تم مبارکباد کے مستحق ہو، شکریہ، اور اس کے لیے میں تمہارا ذرا شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے احساس ہوا اور مجھے سب جاننے کا موقع ملا۔ اس نے فراق دلی سے کہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ گئی۔ تم آج بھی نہیں رک سکتے؟ وہ اگلے دن پھر اس کے پیچھے کھڑی اسے روک رہی تھی۔ مجھے جانا تو ہے، آج نہیں تو کل لازمی جانا پڑے گا۔ اس کا لہجہ بجھا ہوا سا تھا۔ آج رک جاؤ، کل چلے جانا، اور اگر کل بھی تمہیں ڈر لگا تو، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تو پھر رک جانا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ مدھم سا مسکرا دیا۔ روز روز رکنا میرے لیے ممکن نہیں، وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا۔ تو پھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ روحانسی ہوئی۔ ہاں، اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا پڑے گا۔ ہاں، کوئی حل نکالو نا پلیز۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ بازل نے گہری نظروں سے اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دیکھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے ایک نہ کر لیں؟ کیا مطلب؟ بازل خان ولد زیان خان ماہنور شہباز ولد شہباز محمود کو زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر چکا۔ تو کیا یہ فیصلہ آپ کو قبول ہے؟ اور ماہنور جو بے ساختہ حیران نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، اس کی چمکتی آنکھوں نے اسے وہیں پلکیں گرا لینے پر مجبور کر دیا۔ بولو کہ قبول ہے؟ وہ پھر بولا۔ ماہنور کے ہاتھوں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں نے پوچھا قبول ہے؟ بھاری آواز میں گرج تھی، دھمک تھی، جو اگلے کا دل دہلانے کو کافی تھی، لیکن اگلے کا دل دہلا نہیں تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے گلے میں لٹکتے تویز کو پکڑ لیا۔ جب خودکشی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اور بازل خان کا زوردار قہقہ بلند ہو گیا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے تو بس اس میں 2-4 چیزوں کی کمی لگی ہے۔ مطلب پہلی بات ہے، چلو بازل خان نے برا نہیں کیا، لیکن بازل خان نے بھی کم بھی نہیں کی، وہاں پہ اپنے گھر والوں کے آگے ڈالنے والا ہی بازل خان تھا، تو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقی اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی کچھ بھی نہیں ہوا جی، نہ کسی نے کوئی معافی تلافی کی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر اینا دے ہو گئے، پاویں گھر جا کے چھتری پہن بازل خان نے بھی۔ تو یہ چیز مجھے اس کا بریکنگ پوائنٹ لگا ہے۔ باقی ناول اچھا تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔